अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो पॉडकास्ट है जिन शख्सियत के साथ है उनका भी पहला पॉडकास्ट है, यानी उनकी ज़िंदगी का ये पहला पॉडकास्ट है। और जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं ये हमारा ओवरऑल ही पहला पॉडकास्ट है। मेरे जो आज मेहमान हैं वो, मैं अगर ये कहूँ कि भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तो बिल्कुल उन पर पूरी उतरेगी ये बात। कम उम्र है इस वक्त जितनी सियासी पार्टियाँ हैं उनमें सबसे कम उम्र हैं और पार्टी के सरबराह हैं, और जहाँ इनका नाम जाता है वहाँ पे इनकी धूम उससे पहले चली जाती है। मेरे आज मेहमान हैं तहरीक लब्बे के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब। आप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए इधर हमारे पॉडकास्ट में, और ये आपका पहला पॉडकास्ट है। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जी ऐसा ही है, मेरा ये ज़िंदगी का पहला ये तजर्बा है। तो क्या आपको लगता है इसके बारे में, ये क्या मुख्तलिफ है, या इसके बारे में आपने पहले किसी न किसी का देखा ही होगा, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ है? जहाँ हम खिताब करते हैं उसका ये स्टिक सिरा सीधी होती है तो ये टेढ़ी करके आई है, बस इतना सा। ये बताएं कि सवालात तो आपसे बहुत से हैं ऐसे, लेकिन हम शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक मरतबा पता चले आपकी उम्र क्या है और आपने अपनी तालीम कहाँ से और क्या हासिल की। अच्छा, मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 28 साल मुकम्मल हो चुकी है, और तालीम मैंने इब्तदाई अपने करीबी इंग्लिश ग्रामर स्कूल में हासिल की। ठीक है। रॉयल ग्रामर स्कूल, मेरे सर खालिद साहब हैं लाहौर में? जी जी बिल्कुल करीबी इधर। ठीक है। जहाँ मैं रहता हूँ लाहौर में। तो उसके बाद मिडिल किया, फिर मैं हिफ्ज़ किया। 5 मुकम्मल करने के बाद प्राइमरी के बाद मैं हिफ्ज़ में चला गया, फिर मैं मिडिल किया, उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद फिर मैं दरस निज़ामी वाली साइड पर आ गया, तो फिर ये सिलसिला जारी रहा। तो फिर उसके साथ साथ छोटी बहुत चीज़ें थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वो तर्किश लैंग्वेज के लिए गए। अच्छा जी, आइल्स के लिए भी कहीं गए, सुपीरियर कॉलेज में भी कुछ दिन के लिए तब आजमाई करने गए। तो बहुत सारी जगहें हैं। तो ये लैंग्वेजेस का क्या कोई शौक था या वालिद साहब का हुक्म था या क्या था? नहीं, अब ज़ाती हैसियत में शौक था। नहीं, आपने कहा ना टर्किश लैंग्वेज, इसके लिए क्या इसके लिए ज़ाती शौक था उस वक्त। एक उर्दगान का शोरा था, तो उस वजह से वो तो अभी तक भी है वैसे, अभी दोबारा वो मुंतखब हुए हैं, तो उसकी वजह से ज़रा तुर्की के बारे में जो कुछ एक उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो बात मतलब एक उठ रही थी कि शायद इनमें बड़ा दमखम है। हम बड़ा अपने करीब महसूस करते हैं उनके साथ जो हमारा है, कोई ऐसा तो वाकई वहाँ पे जाके या उनकी बातें सुन के, इवन उनकी वो अगर आप देखें कि उनके जो ड्रामे वगैरह भी आए हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी सकाफत, उनकी तहजीब में इस्लाम की कहीं कहीं झलक बहुत गहरी मौजूद, बहुत गहरी। अच्छा, ये तो अब हुआ कि ऑल ऑफ सडन आप बन गए सरबराह, अपनी तहरीक के सरबराह बन गए, और ये पूरे पाकिस्तान में ये फैली हुई तहरीक है, हर हल्के में इनके आप लोगों के अच्छे खासे वोट हैं। तो आपने क्या सोचा था? आपने तो ज़िंदगी को किसी और तरह से सोचा होगा। खादिम हुसैन रिजवी साहब जो थे वो जिंदा थे, आप किसी ज़ुबान को सीखने का शौक़ रखते थे, कभी कुछ कर रहे होंगे। आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा था? अगर आप इस तरह पूछ लें कि ज़िंदगी का आपने मकसद क्या बनाया, तो बड़े सोचने के बाद ज़िंदगी का मकसद शहादत बनाया था। अच्छा, बड़े सोचने के बाद। क्यों? मतलब क्या आपके पीछे मोटिवेशन क्या थी? इकबाल, अल्लामा इकबाल। ठीक है। अल्लामा इकबाल को पढ़ के मतलब कि क्या मकसद है ज़िंदगी का, तो फिर यही पूछा कि शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। तो दोनों चीज़ों से बेनियाज होकर जो मोमिन चला जाए अल्लाह की बारगाह में, तो यही है ज़िंदगी। तो वालिद साहब वैसे क्या कहते थे? आप सबसे बड़े हैं भाइयों में, तो वालिद साहब आपको क्या कहते थे कि क्या करना चाहिए? वो उनकी क्या ख्वाहिश थी कि आप क्या करें? जी, उनकी ख्वाहिश ये थी कि पढ़ना है और उसके बाद अमली मुसलमान बनना है। तो मेरे अमल पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और पढ़ाई में जो मेरी सुस्ती होती थी उस पर वो मेरे साथ नाराज़ भी रहते थे। और फिर लेकिन जब अमली तौर पर और कुछ पढ़कर चीज़ें बराबर बैलेंस करने की कोशिश करता था, तो फिर मेरे सामने तो नहीं, पीछे से कहते थे यार ठीक है। अच्छा, आपके सामने नहीं? नहीं, मेरे सामने। अच्छा, आपके जो वालिद साहब हैं वो जब अप्रिशिएट करते थे अपने बच्चों को, और प्यार, और उसमें क्या था, या आपकी दोस्ती थी उनके साथ, या थोड़ा सा एक एहतराम वाला भी होता है मामला? मेरे अपने वाले साहब के साथ एक एहतराम वाला मामला है। बाज़ दफ़ा मैं जो दोस्ती की तरफ जा रहा होता हूँ थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। आपका क्या मामला था, ताल्लुक कैसा? देखिए, मेरे वालिद गिरामी
پھر استاذ، پھر میرے دوست، پھر میرے رہنما قائد، پھر میرے مرشد، اور پھر میرے یعنی کہ خلوت اور جلوت کے ساتھی، پھر مجھے ہر چیز، ہر رہنما ہر چیز میں، ایک ہے سیاسی بیک گراؤنڈ میں ادھر رہنمائی، ایک ہے ہر میدان میں رہنمائی، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے بھی رہنمائی، زندگی کیسے جینی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے، تعلق داری کیسے، کس سے کیسے بات کرنی ہے ایک موڑ پر. تو پھر وہ بابا خواجہ فرید نے کہا نا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو تو وہ والا حساب. تو بہت زیادہ جب ان کو پیار آتا تھا آپ پہ یا دیگر بچوں پہ تو کیا کس طرح سے وہ اظہار کرتے تھے اس کا؟ بلا لیتے تھے پاس اور گھنٹوں بٹھاتے تھے. اچھا. گھنٹوں، اور گھنٹوں بٹھا کر پھر باتیں کرنی، اور اگر کچھ کہنا بھی ہے تو کسی کی نصیحت کے ساتھ کہنا ہے، یعنی کسی بڑے ڈائریکٹ نہیں کہنا کہ یار یہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ نہیں کہنا، بڑی نصیحت کے ساتھ کہنا. اور ان کا توکل پر جو تھا نا وہ بہت زیادہ تھا کہ ہم کوئی بھی بات آگے کہنی ہے، کسی بھی کوئی خواہش کا اظہار کرنا تو کہنا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے سے انسان زیادہ آسانی کرتا ہے. اور پھر وہ ہمیں زیادہ جو ہے نا اس میں پرسنلی بٹھا کر جو وہ بزرگان دین اور جو لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کی زندگیوں کے بارے میں بہت زیادہ بتانا. یعنی کہ ہم نے بچپن ہی میں سے، یعنی کہ میری عمر شاید غالباً کوئی 7 سال ہوگی یا 6 سال ہوگی. تو ہمارے گھر اخبار تو ڈیلی آتا تھا، ہماری اردو وہیں سے اخبار سے. ہاں جی اخبار سے. نہیں یہ والد صاحب کا حکم تھا یا شوق؟ نہیں وہ ہمارے سامنے پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھنا شروع ہو گئے. آپ نے کہا یار یہ بھی کوئی چیز ہے. اور یقین مانے 7 سال سے یا 6 سال سے آپ کہہ لیں 7 سال سے بندی روش نہیں ہوتی، اخبار پھول کلیاں اور وہ تعلیم و تربیت اور وہ ایسی چیزیں ہمارے لیے، بچوں کی کہانیاں، یہ وہ جی وہ ساری چیزیں. تو جیسے جیسے ارتقاء ہوتا گیا پھر پھول کلیاں سے باہر نکلے، پھر لائبریری میں چیزیں دیکھی، اچھا یہ بھی کام ہماری مطلب کی ہے، تہذیب الاطفال ہو گیا، یہ ہوگی یہ چیزیں. تو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ ہر چیز میسر رہی نا گھر میں. تو پھر جہاں مسئلہ آیا یا ان کے سامنے کوئی لفظ بولا تو انہوں نے اس پر اصلاح کر دی. یعنی میں کہتا ہوتا تھا اکثر کہ میری زبان پر ایک غلط نام ہو گیا تھا کہ زبان بے فضول چیزیں، تو مجھے کہتے تھے ارے بے وقوف بے فضول نہیں ہوتا، یا فضول ہوتا ہے، اگر بے فضول ہو جائے تو پھر تو ایسی جو اصلاح تھی نا وہ گھر میں موجود تھی. ایک عام تاثر ہے کہ وہ بہت غصے والے تھے، تقاریر لوگوں نے سنی ہوگی اسی وجہ سے تاثر بن گیا ہوگا. تو عام طور پہ آپ کے ساتھ اہل خانہ یعنی فیملی کے ساتھ کیسے تھے؟ بہت مطلب شفیق اور بہت پیار کرنے والے اور ہر لحاظ سے، لیکن ان کے ہاں اپنے اصول پر کمٹمنٹ تھی. وہ اصول کے نیچے آ کر تو وہ پھر کہاں پہ ایسا لگا آپ زندگی میں جب آپ نے ہوش سنبھالا کہ یار یہ میرے والد تو ہیں لیکن یار یہ اپنے اصول پہ کھڑا بہت بڑا آدمی ہے یار، یہ یعنی اس طرح سے سوچتا ہے نا بندہ. کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ جی جب میں بیمار ہوا. اچھا. تو میری مطلب ذاتی حیثیت میں بھی ہر ایک کو جو ولی آدمی ہوتا ہے نا اس کو ہر ایک شخص کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے نا اس کی ایک خاصیت ہو جاتی ہے کہ ہر شخص جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ اس کا کسی کا تعلق. تو میں بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہوں، اسی غلط فہمی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ شکار ہوں کہ میرے سے زیادہ ان کا کسی کا تعلق نہیں. تو جب میں بیمار ہوا اور بڑا شدید ترین حالت میں کیا، تو تب میں نے ان کو دیکھا نا کہ وہ پریشان ضرور تھے، یعنی کہ اس کو کیا ہو گیا یہ دائم ہے، لیکن میرے سامنے انہوں نے پریشانی کا کبھی اظہار نہیں کیا. میں ان کو کافی سارا تنگ بھی کرتا تھا، میری حالت بہت زیادہ غیر تھی. تو اس دوران جب وہ تیار ہو کر پریشانی کے بعد گھر میں سے تیار ہو کر بن ٹھن کر گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو ان کے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں دکھتا تھا. اور ان کی گفتگو جب میں سنتا تھا یعنی میرے تک پہنچی تھی کہ یار پریشان آدمی اتنی بڑی گفتگو. میں آج جب آپ بھی سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص کہ ایک زاویہ ہی بدل دیتا تھا اپنے آپ کو. کیسے بدلتا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں. گھر میں اتنی بڑی اپنا گھر پیچھے چھوڑا ہے جی، اور آپ کے سامنے بہت بڑی آڈینس ہے جو متاثر ہوتی ہے، آپ کی بات سنتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، آپ جیسا بننا چاہتی ہے. تو آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ بندہ کیسے، یعنی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میرے بچنے کی امید شاید 10% بھی نہیں تھی. میں ایسا اتنا سخت بیمار تھا. میں شاید مطلب وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن میں 3-4 ماہ میں شاید 3-4 گھنٹے بھی نہیں سویا ہوں گا.
تو بہت شدت والا معاملہ, نہایت شدت والا معاملہ. ان کی محبت بھی اتنی شدید تھی اور وہ محبت کا اظہار بھی ان کا ہوتا تھا اور ساری چیزیں. اس کے بعد جب وہ گھر سے نکل کر جاتے تھے نا, تو وہ اپنے جب اس کو کرتے تو پھر میں آج بھی سوچتا ہوں اور اس وقت بھی سوچتا تھا کہ کیسے یہ پھر وہ اللہ کی خاص عطا ہے, اتنا بڑا شخص. پھر ہر پریشانی کے بعد جب وہ تیار ہو کر اپنے کاز کے لیے نکلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے. واہ. ہم نے ایک واقعہ سنا کہ وہ چونکہ خطیب تھے اور پہلے جو ان کا گورنمنٹ کے ساتھ رہا معاملہ, تو جب انہوں نے, اب غالباً کیا ہوا تھا, ارلی ریٹائرمنٹ لے لی یا چھوڑ دی تھی نوکری یا کیا ہوا تھا, اور بعد میں ان کے کوئی بنتا تھا معاوضہ اور وہ لے کے آئے لوگ تو انہوں نے انکار کر دیا. کیا ہے یہ واقعہ, سچا ہے کیا؟ یہ واقعہ ایسے ہے کہ پہلے مشرف دور میں لوگوں نے مطلب سوشل میڈیا آیا اور باقی ساری چیزیں آئی, اللہ نے ایک اپنے بندے سے حجاب اٹھانا تو وہ بہانے بنے ساری چیزیں. لیکن وہ تو آپ کو میں آج بھی 1998 کی تقریر یا 2000 تقریباً تقریر سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ شخص مشرف کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, اور سرکاری ممبر پر بیٹھ کر, شہاب المالی کے ممبر پر بیٹھ کر, جو سرکاری اوقاف کی مسجد, بڑی سخت مخالفت کی افغانستان پر اڈے دینے پر, اور ایسی گفتگو کی آپ حیران رہ جائیں. تو آج بھی نہیں آتا تھا وہاں سے, جی آیا نا اس کا فیڈ, وہاں سے نوکری سے فارغ کر دیا. نوکری سے صرف اس وجہ سے فارغ ہوئے, اس وجہ سے کہ آپ سرکاری معاملات پر کیوں گفتگو کرتے, سرکاری ممبر پر بیٹھ کر. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ممبر سرکار کا نہیں ہے, یہ ممبر اس سرکار کا ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے حق بیان کرنا ہے, اوپر کوئی بھی بیٹھا ہو, ہمیں حاکم سے غرض نہیں ہے, ہمیں حق سے غرض ہے. تو وہ حق بیان کرتے تھے اس وقت جو بات. تو یہ معاوضے والی کیا بات ہے کہ اچھا یہ چلتا رہا, پھر وہ وہاں سے ختم ہو گئے, پھر ان کو پیر مکی علیہ رحمہ بھیج دیا. ٹھیک ہے, دربار پیر مکی علیہ رحمہ, حضرت عزیز الدین مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق. پھر وہ کہا, اس میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سنایا. اس وقت تک تو میں حافظ نہیں بنا تھا جب شہاب المالی سناتے تھے قرآن پاک. تو اس سے پہلے گجرات میں ایک بزرگوں کا دربار ہے, وہاں پر پہلی دفعہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. پھر وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے, وہ بھی جو سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے لاہور میں. تو شہاب المالی میں تقریباً غالباً کوئی 6 مصلے سنائے ہیں, مطلب 6 سال تراویح سنائی ہے رمضان کی. تو 6 سال میں تقریباً 4 سال یا 6 سال ہی میں ساتھ رہا ہوں, صحیح ذہن میں نہیں ہے, میں دیکھوں گا چیک کروں گا. تو 6 سال ہی جتنے سال انہوں نے وہاں سنائی ہے. پہلے میں 10 پاروں کا حافظ تھا تو ساتھ لے کر جاتے تھے, آخر سے میں نے شروع کیا تھا تو آخری 10 پاروں میں جاتا تھا. پھر ایسے جیسے جیسے قرآن پاک مکمل ہوتا میں تو وہاں سامع میں ہوتا تھا. تو تراویح ان کے ساتھ پڑھی 27 تراویح. تو وہ پھر مکی علیہ رحمہ جمعہ پڑھاتے. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ یاسین پہلوان صاحب ہوتے تھے, بلال یاسین کے والد. اچھا, بہت زیادہ ان کا آپس میں تعلق تھا ان کے ساتھ. اچھا. ہاں, یاسین پہلوان شاید بلال صاحب کی والدہ کے چیلم پر یا ان کے کسی خاندان پہ چیلم پر, جب ان پر بڑا مشکل وقت تھا نون لیگ کا پر, تو حمزہ شہباز صاحب بھی آئے تھے وہاں 40ویں پر. تو وہاں ان سب نون لیگ کی کریم بیٹھی ہوئی تھی. وہاں پر جو پھر ان کو انہوں نے بتایا, مشرف کا دور تھا کہ آج بھی باز آ جاؤ, یہ جناب بلا سبب بلا وجہ آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں نہیں آئیں. آپ کے بھی کچھ یہ معاملات ہیں, سود والا معاملہ تھا, جو وجوہات آپ کے اوپر ساری پڑتی. تو صاحب ظاہر ہے جب جو بندہ مشکل میں ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. پھر اقتدار آنے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں. پھر جب اقتدار آیا نون کے پاس دوبارہ, غالباً 8 میں آیا پنجاب کا اقتدار, جی 8 میں آیا, تو وہاں بھی پھٹے چلتے رہے, لیکن یاسین پہلوان کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا, وہ بابا جی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. بالکل پورے اوقاف کے سامنے. وہاں بھی ٹکنے والی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ وہ تو اپنی فلو میں مشرف دور کے اندر ہی مشرف کے, یعنی یہ نہیں ہوا کہ مشرف کا دور ہے چلو آپ نواز شریف کو رگڑ لیں. اچھا, نہ یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ روایات میں ہماری نہیں ہے. تو وہ معاوضے والا وہ رہے گی جی, آگے جا رہے ہیں نا, کیونکہ یہاں سے تو معاوضہ. تو یہ یاسین پہلوان صاحب کھڑے تھے اور جمعے پہ کہتے تھے پہلوان اپنے پتر کو سمجھا. اچھا, وہ نون لیگ کی جو کہ حکومت وزیر بھی رہے نا جب ان کی حکومت آ گئی, تو پہلوان تو اپنے بیٹے کو سمجھاؤ. یہ وہاں پہ سارے وہ نونی کھڑ پینچ اور ساری چیزیں. پھر آ گیا وقت غازی صاحب والا. نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں 8 والے میں بڑی ایک عجیب سی دور گزارا ہے کہ وہ مساجد کے سپیکر اور درود و سلام پر یہ وہ, تو یہ اس میں بڑا کلیش بن گیا, کیونکہ یہ
رائٹ ہینڈ کے سیاستدان گنے جاتے تھے, لیکن انہوں نے اس دور میں اپنے آپ کو لبرل بنانے کے لیے بڑی کوشش کی ہے اپنا اوپر چڑھانے کے لیے, تو وہ سارے کام کیے, تو اس میں کلیش رہا ان کا, بہت سارا کلیش رہا. اب وقت آ گیا ممتاز قادری والا, تو ممتاز قادری یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سرکاری ممبر ہے, وہاں پر میں گفتگو کروں نہ کروں, اور یہ میری مسجد ہے یہاں پر میں کروں, تو گفتگو دونوں طرف ایک ہی ہوتی تھی, دونوں طرف. تو پھر وہاں آ کر کلیش ہو گیا گورنمنٹ سے, انہوں نے جمعہ پڑھانے سے منع کر دی, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. پھر تنخواہیں روک دیں, تنخواہ بے نیاز آدمی تھے, انہیں مسئلہ کون تھا. پھر انہوں نے کہا جی آپ کی تنخواہیں دیتے ہیں تو آپ اکاؤنٹ کھلوائیں. میں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوانا. اچھا, کبھی انہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہی نہیں؟ نہیں, ان کے نام پر اکاؤنٹ نہیں کھلوایا. اچھا, میں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوانا, مجھے ضرورت نہیں ہے, میری تنخواہ مجھے جیسے پہلے مل رہی تھی, میں اپنا کام کروں آپ. انہوں نے کہا کہ جی اچھا نائب امام کے نام پر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, جو ان کے نائب تھے اس کے نام پر کھل گیا, تنخواہ آنی شروع ہو گئی, تنخواہ مل رہی ہے, یعنی کہ معطل ہو چکے ہیں لیکن تنخواہ مل رہی ہے. تھوڑے دنوں بعد تنخواہ بھی بند ہوگی, پوچھا نہیں کہ کیوں بند ہوئی. تھوڑے بعد انہوں نے کہا جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں, آپ کو بالکل ڈسمس کیا جا رہا ہے. ڈسمس کر دو. اب جب ڈسمس کا مسئلہ آیا نا, تو اوقاف میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ وہ جانتے تھے بندہ تو حق پر ہے, ہر ایک کو اپنی آخرت کی تو پرواہ ہے نا. اب انہوں نے پرسنل رابطے شروع کیے. وہ بابا جی کے بڑے اچھے دوست بھی تھے, علامہ مولانا قاری عارف صاحب, وہ صوبائی خطیب تھے, اور ان کی بڑی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی. تو ان کے صاحبزادہ صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں, میرے ساتھ ان کا تعلق ہے الحمدللہ. تو وہ ان کے ساتھ جب ہوا نا, تو وہ آ گئے گھر پہ. انہوں نے کہا جی کوئی طریقہ کار, مطلب کوئی سیٹل کریں, آپ ریٹائرمنٹ لے لیں آپ وقت سے پہلے. میں نے حق بات کی ہے, میں ریٹائرمنٹ کیوں لوں, انہوں نے مجھے ڈسمس کرنا ہے, تو جو بھی کرنا ہے کریں کاروائی. وہ بڑی لمبا, میرے خیال سے کچھ مہینے تک یہ بات چلتی, نہیں لی. انہوں نے کہا جی اچھا یوں کریں کہ آپ ریٹائرمنٹ بھی نہ لیں, سارا کچھ ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں, آپ اپنے بیٹے کا نام دے دیں, اس کو ہم سرکاری خدمت. کہا جس کا باپ جس وجہ سے جا رہا ہے, میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ تو نہ حق نہیں بولنا وہاں پر, یا تو اس کو. کہا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر دے گا. آپ کو کس نے کہا کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ یہ جو جملہ تھا میری زندگی کا سارا. دیکھیں آپ اس وقت کی, میرے خیال سے یہ 2010-11 کی بات ہے, 45-65 ہزار کی تنخواہ تھی, بڑی تنخواہ, اور پھر سرکاری جاب, اور 17 میں یہ 16 اسکیل کی جاب ہے, مطلب خطیب کی, اور ایک 16 میں نہیں ہوگی تو 15 میں 12 میں چلنے کی, اتنے ہوگی میرے خیال سے. اچھی لوگ تو روتے ہیں اس کے لیے, تو نہیں ضرورت نہیں ہے. کہا اپنے بیٹے کا نام دے دیں. کہا اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کہا اس کو, اور میری طرف دیکھ کر کہا ان چیزوں سے تو اللہ بے نیاز کر دے گا. اور وہ دیکھیں اس شخص, مطلب اس مرد آہن کی وہ جو یقین ہے اللہ پر, یہ تو چیزیں حیثیت ہی کو, اور یہ کہا ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں, ہم تو وہاں کسی مقصد کے لیے جاتے تھے. یہ کس نے کہا کہ ہم نوکری کا مزہ لینے, اور یہ ہم تو اپنے نظریے کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے وہاں نہیں تو یہاں. اور یہ پڑھا ہوا تب بھی کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انجوی سجن بابا دے انجوی سجن, وہ تو بس یہ پڑھا اور اس کے بعد جانے دیا. اب یہ وہ تھا, انہوں نے کہا جی پینشن لے لیں. کہا پینشن بھی نہیں, یعنی ارلی ریٹائرمنٹ کا صورت بنا دیتے ہیں, پینشن لے لیں. انہوں نے کہا پینشن, شاید اکاؤنٹ میں آج بھی پیسے پڑے ہوں, اکاؤنٹ میں, اسی اکاؤنٹ میں, وہ اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ہمارا, لہٰذا پیسے نکلوانے کے لیے نہیں لیے. وہ پتہ نہیں انہوں نے نکلوائے ہوں گے, یعنی پیسے بھی نہیں لیے پینشن. کہا نہیں, میں حق بول رہا تھا جب تک میں اپنی کام کر رہا تھا, تنخواہ لے رہا تھا. جب انہوں نے مجھے معطل کیا, انہوں نے کیا ہوا تھا, میں اپنے کام نہیں چھوڑا, تب تک تنخواہ لے رہا تھا. اب آ گئی یہ بات کہ مجھے یہ نہیں بات کرنا دیں گے, تو یہ ختم ہو گئی بات. اب یہ اس طرف ہیں, اس طرف ہیں. کہا میں ان سے پینشن بڑے اچھے طریقے سے وصول کر لوں گا, یہ وقت آئے گا. بس یہ بات. کیا ہوا خادم شاہ رضوی صاحب کا, یہ ان کا جو معذوری تھی وہ حادثہ پیش آیا تھا؟ جی, اور ڈرائیورس ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ ڈرائیورس ہو گیا تھا, گاؤں جا رہے تھے اپنے. دادا ابو کے 30 اپریل کو ان کا وصال ہوا, ان کے نام پر مسجد شروع کی. تو وہ مسجد کی بنیادیں رکھی, اور تقریباً 8-9 جولائی کو تلگنگ جا رہے تھے. ڈرائیور تھا, تو ڈرائیور کو نیند آ گئی موڑ پر. وہ موڑ مجھے گزرتے ہوئے دکھاتے بھی تھے, یہ موڑ ہے, آج بھی وہاں موڑ مجھے یاد ہے. وہ موڑ, وہ کہتے تھے کہ یہاں پر میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسے اونگ رہا تھا. میں نے بس اسے کہا لیاقت, بس ایک ہی کر رہے ہیں. کہتے ہیں گاڑی اتر گئی نیچے, نہ گاڑی کو کچھ ہوا, نہ ڈرائیور کو کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. صرف وہ گاڑی اور اس کے درمیان جو ایک راڈ ہوتا ہے وہ ان کی کمر پہ لگا, سیٹ اور جو نیچے
ڈیش بورڈ کے درمیان راڈ ہوتا ہے, وہ ان کی کمر پہ لگا ہوا. ظاہری طور پر تو کوئی ایک بلڈ کا شاید قطرے 2 بھی نہیں نکلے کہیں سے, لیکن وہ بیک بون کو ہٹ کر گئی, اور پھر اسپائنل کارڈ بھی ہٹ ہو گئی. پھر وہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے گرکی میں, وہ بھی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں بس ایسے. تو آپ نے یعنی یہ آپ کی عمر کیا ہوگی جب یہ حادثہ ہوا؟ 2009 میں میں 14 سال کا تھا, بہت چھوٹے تھے. 14 سال کا, 13-14 سال. آپ کے لیے بھی بڑا صدمہ, اور اچانک یہ جی, میں اچانک میں کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے, تجوید کی کلاس میں بیٹھا ہوتا. اچھا. تو میری بات کروائی کسی نے آ کر, غالباً مجھے کسی نے آ کر کہا کہ استادوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں کون سے استاد ہوں؟ آپ کے ابو کا. رات کو بھی 3 بجے تک تو مہمان بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھلایا, پھر صبح میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. تو وہاں میں جو ٹاؤن پڑھتا تھا اس ٹائم, اب 1 بلاک میں, تو جامعہ فاروقیہ رضویہ میں. تو بس وہ اچانک کسی نے آ کر بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے جب بات کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو کمر میں چوٹ لگ گئی. اچھا, میں تو صاف ظاہر ہے آنسوں سے رونے لگ پڑا. اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی اس کی سنگینی کیا ہوگی؟ ایک دم ایک مطلب میں گھر کی طرف آیا تو میں نے رابطے شروع کیے. پھر وہ ہمارے چاچو ہیں ڈاکٹر لال حسین صاحب, ان سے بات ہوئی غالباً, اور باقیوں سے. انہوں نے کہا جی ہم لاہور لا رہے ہیں ایمبولینس میں. بس لاہور آ رہے تھے, ترکی ہاسپٹل میں آ گئے. تو پھر وہ میں سامنے گیا, بیلٹ لگی ہوئی تھی, آپریٹ نہیں ہوا تھا, صبح آپریٹ ہونا تھا. پریشان نہیں ہونا, تگڑے رہنا. میں ٹھیک ہوں, انہوں نے کہا. اچھا, مجھے بلایا سامنے, پریشان تو نہیں. میں کیسے کہتا نہیں, اور تگڑے رہنا, کچھ نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا. بس پھر وہ اس کے بعد پھر ایک اور چیز آئی, وہ بڑی عجیب تھی. میں 20 یا 21 دن بعد وہ ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئے, یا 16 دن بعد غالباً شفٹ ہو گئے گھر. عامر عزیز صاحب نے ان کا آپریٹ کیا تھا, ڈاکٹر عامر جی, انہوں نے کیا. پھر وہ گھر آ گئے. پھر جب گھر آئے تو مطلب اب تلخی بھی تھی طبیعت میں, اور ایک ایسا چلنے پھرنے والا آدمی یکدم بیڈ پر آ گیا. پھر ایک ماحول تھا, اور بہت سارے ساتھی ساتھ رہے. پھر ایک وقت آیا کہ میں پڑھنے چلا گیا, تو وہیں جو دوبارہ کلاسز لے لی. انسان کا ہوتا ہے نا کہ یار چلو اب نارمل روٹین پر اپنے زندگی واپس. والدہ نے کہا کہ آج آپ کے والد صاحب نے کوئی 7-8 مرتبہ یا شاید اس سے بھی زیادہ آپ کا پوچھا ہے. اور جب بھی میں نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا 7 کہاں ہیں, میں نے کہا پڑھنے گیا. انہوں نے کہا انہوں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ کو بتایا تو ہے پڑھنے گیا. میں واپس آیا تو ان کو بیلٹ لگتی تھی, بیلٹ لگا کے نا بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہاتھ رکھ کے. میں اندر کمرے میں داخل ہوا, میں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے نا میرے ایسے نظر کے بھری ہوئی نظروں سے, تو وہ کیفیت والی نظریں, جلال والی نظروں سے ایسے سر لایا. میں اندر تو میرے ایک دم ایک معاملہ سسراہٹ ہوئی کہ کچھ ہوا ہے. میں جا کر بیٹھ گیا پاس, خاموش رہے. ایسا ہوتا نہیں تھا, یا میں بولتا رہتا تھا یا وہ بولتے رہتے تھے. زیادہ میں ہی بولتا تھا, میں پوچھتا رہتا تھا, میں چھیڑتا رہتا تھا کہ یہ ایسے, تو میں بھی خاموش بیٹھا رہا, وہ بھی خاموش. تو انہوں نے ایک دم ایک سوال داغا, اور وہ سوال باقی داغنے والا ہی تھا. کہا پڑھ آئے ہو؟ یہ سوال مطلب مجھ سے پوچھا پڑھ آئے ہو, میں جواب دینے لگا تھا, میں سوچنے لگا پڑھا تو ابھی کچھ نہیں. بس یہاں سے پھر میں خاموش رہا. پھر اس طرح انہوں نے باتیں کی, کتابیں تو 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی بناتے ہیں. پھر ساتھ صاحب نے اٹھا کر کتابیں طاق میں رکھی, پھر کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے والد صاحب کے پاس. جو پڑھایا جو سکھایا انہوں نے سکھایا سب کچھ. یعنی وہ آپ کا آخری دن تھا باقاعدہ. اس کے بعد میں تھوڑی دیر ان کے ہی حکم پر بیٹھتا رہا ہوں, باقی اساتذہ کے پاس بھی, لیکن میں پھر ذوق سے پڑھنے نہیں گیا. جو میرا تھا نا وہ ختم ہو گیا. آپ نے پوچھا نا کہ آپ کیوں, پھر اس وجہ سے ختم رہا. میں پھر ترکش لینگویج بھی سیکھنے گیا, اور پھر سارا کچھ. پھر میرا وہ ذوق نہیں رہا. پھر میرا ذوق یہ تھا کہ میں کہیں بیٹھا ہوتا تھا, میرا خیال پیچھے لگ جاتا تھا. ہاں, کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے, پھر میں ان کے پاس چلا جاتا تھا. ایسا میں کوئی بات سنتا تھا, کوئی بات پڑھتا تھا, کوئی واقعہ, تو میں کہتا تھا اچھا ان کا تبصرہ کیا ہوگا, میں اٹھا کے بات ان کے پاس لے جاتا. تو اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ میں ایک ہمارے سر ذیشان صاحب تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, وہ کیمسٹری کے یا فزکس کے پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, شاید ابھی بھی ہوں گے, بہت قابل آدمی, بہت قابل آدمی. تو ان کے پاس میں میتھ پڑھتا, وہ اکثر میرا خیال آتا تھا, تو میں ان کے پاس چھوڑ کر سیدھا بابا جی کے پاس چلا جاتا اور وہ بات چھوڑ لیتا. بس وہ پھر ایک ایسی لگ گئی کہ پھر ساتھ ہی رہے. پھر اس لیے کہیں دل نہیں لگا. میں آرٹس کے کورسز کے لیے بھی گیا, اور دنیا دیکھی, بیٹھے پڑھے.
تو شاید اتنا بھرا ہوا آدمی مل گیا کہ مجھے سارے استاد خالی خالی لگتے تھے. آپ کو لگا کہ یار وہ کمی تو وہاں پوری ہو گئی. یقین جانے میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے پاس بیٹھا, لیکن مجھے تشنگی رہ گئی کہ یار مطلب وہ اس لیے رہ گئی کہ کردار میں بات اور تھی, گفتار میں بات اور تھی. آپ کسی کو فقر کا سبق دے رہے تھے اور خود معاشیات اور معیشت کے پیچھے زندگی کی دوڑ لگا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ جب تضاد نظر آیا نا, پھر میں وہ تو بات میں یہ ان کا مطلب تکیہ کلام کہہ لیں کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. عرو خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر, یہ کہتے تھے نا. تو میں کہتا تھا اس کی جزا کون ہے جس کا عمل بے غرض ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود ہوں. اب کیا مانا لو گے اس کا؟ میں چپ کر جاتا تھا کہ ٹھیک ہے. تو اس کی جزا, اور پھر سمجھ آئی کہ جزا کیا ہوتی ہے, ان کی زندگی نے بتایا نا کہ کیا کیا جزا ہوتی ہے. تو پھر بس اس لیے تشنگی رہی کہ کسی کے پاس بیٹھے بھر نہیں سکے. بڑی بڑی محافل میں بیٹھے, بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ, یہ پارٹی ہاؤس میں بیٹھے, بڑے لوگ دیکھے, ہر چیز دیکھی, ادب کا بھی وہ ادب اور ہر چیز میں بیٹھے دیکھے, چوپال کی بیٹھکیں کی اور بڑا ایک دنیا, لیکن خالی رہے. مطلب وہ کوئی ایسا چیز نہیں نظر آئی کہ جو ہر راستے میں ہر سمت میں سیل رواں ہو. یعنی لوگ خالی ہو جاتے تھے. خالی اس لیے ہو جاتے تھے کہ ہمیں عادت پڑ گئی تھی کہ ہم مطلب میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا, نیچے سے اوپر والا فیل نہیں ہوتا کہ یار یہ تو جی یہ تو پتہ ہے جی. کیونکہ کسی سے بات کرتے تھے نا 8 سے 10 منٹ بعد وہ اپنا علم خالی کر لیتا, ختم ہو جاتا تھا نا. تو ہم تو بابا جی کو دیکھتے تھے, وہ تو سیل رواں تھے. جس موضوع پر بحث کی ہے تو وہ ہماری رات گزر جاتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے, عشق نہ ہو تو شرودی بتکدہ تصورات پر گفتگو کرتے کرتے میرے خیال سے غالباً 46 عربی کتب اور باقی جو اردو کتب تھی وہ میں نے گنی نہیں, 46 عربی کتب ساری رات میں لائبریری سے نکال کر لاتا رہا. اس شعر کے اوپر ہی بات نکل رہی. اور ایک رات ایسی بھی آئی کہ یہ شاید یہی شعر تھا یا اس طرح شعر گزارتے ہوئے ہم نے پوری کلیات اقبال چھان لی. یعنی کہ رات تراویح پڑھ کے بیٹھے اور صبح سحری کے ٹائم والدہ نے کہا اب سحری کرو, ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو ہمیں یہی خیال نہیں رہا. ایسے بھی حالات ہوتے. اب اس شخص کے پاس بیٹھنے والا وہ 10 منٹ والے کے پاس بیٹھے گا, جو مطلب آپ کہیں کہ 100 cc والا اور ایک جس کی لمٹ ہی نہیں ہے, تو 70 چلانے کا میچ ہے. تو اس وجہ سے آپ کے والد صاحب خادم حسین رضوی صاحب, ان کی وفات کے اوپر بہت سے لوگ ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اچانک کیسے ممکن ہوئی, کیا ہوا, اور لوگ کہتے ہیں کچھ سازش ہے, ان کو کچھ زہر دیا گیا. یا آپ کو کیا لگتا ہے, آپ آخری وقت میں ان کے ساتھ تھے, کیا ہوا تھا, کیسے ہوئی تھی؟ ان کو بخار تھا, اس بخار کی حالت میں وہ تشریف لائے تھے فیض آباد اسلام آباد پنڈی میں, اور واپسی پر بھی بخار تھا. نارمل ان کو زیادہ کیپیسٹی کی دوائی سے نا بخار چڑھ جاتا تھا. تو ہم بالکل, یہ بچوں والا سیرپ نہیں ہوتا پیناڈول, اس سے ان کا بخار, ان کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی. کیونکہ نہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہے, نہ ان کو شوگر تھی, نہ الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, بالکل نارمل تھا. تو نارمل سے مطلب بخار کی شروع کر دیں کہ یار یہ پیتے ہیں. تو بس سارا دن میں پاس بیٹھا رہا, تقریباً میں 11 گھنٹے آخری دن ساتھ ہی رہا, اور گفتگو بھی کرتے رہے, اور بڑی زبردست. اور شوربے والا سالن ذرا شوق سے کھاتے تھے تو خود بنوا کے کھایا, بلکہ روٹی توڑ کے بیچ میں. یہ ساری چیزیں رہی. اب ہمارے سامنے تو کوئی ایسی, اس وقت تک انہوں نے کہا لاؤ تھرمامیٹر خود رکھا ہوتا تھا, خود چیک کرتے تھے اپنا ٹیمپریچر, وہ بھی چیک کیا. اب تو پہلے 103 تھا, جب واپس آئے پھر 101 رہا ایک دن. ہاں کہتے ہیں یار آج تو نارمل ہے, 100 تک آ گیا ہے, بلکہ نیچے آ گیا. تو ایسی کیفیت رہی, بالکل نارمل حالت میں رہے. کوئی ایسی کیفیت نہیں رہی کہ جس سے کو بندہ کہتا کہ مطلب تکلیف میں ہے یا کوئی ظاہری حالت, تو بالکل نارمل. بس اتنی سی دیر لگی ہے کہ ایسے اٹھ کر باہر آئے ہوں, اور والدہ نے شاید دودھ کا کپ بنایا, اتنی دیر میں انگوٹھی بھی اتار کر ہر چیز رکھی ہے, رضائی پر لی ہے, نیچے کی. بس اس سے پہلے انہوں نے ساری چیزیں اتار کے رکھی ہیں, گھڑی, انگوٹھی اور ٹوپی ساری ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں. اور یہ ان کا کمال تھا کہ رضائی پوری منہ کے اوپر لے کر سوتے تھے. اچھا, کپڑا بھی گرمی سردی میں اگر کپڑا بھی لیا تو وہ پورا منہ پر لیتے, تو وہ پورا اوپر تک کیا ہوتا. انہوں نے آواز دی نہیں لی, آواز دی, بس اتنی سی. تو آپ لوگ ہاسپٹل لے کے گئے؟ جی میں خود لے کر گیا. ٹھیک ہے, شیخ زاید میں لے گیا. تو جب آپ لے کے گئے کیا کہا انہوں نے؟ اب میں جس وقت پہنچا فوراً میں نے پمپنگ سٹارٹ کی, میں نے سانس دیا, اور میں نے مطلب یہ کیا, تو پورا
کوشش کی کہ سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ کیا کروں. آپ دیکھیں نا یکدم پورا آوازیں دیں یہ دیا, پورا جتنا میرے میں زور تھا میں ان کو پمپ کرتا رہا. درمیان میں یہ افواہیں کیا ہیں کہ وہ دوبارہ سے کوئی سانس بحال ہو گئی, زندہ ہو گئی, پتہ نہیں کیا ویڈیوز آتی رہیں اس وقت کا مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. اب اس وقت کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, کیونکہ آپ کا وقت بہت گزرا, آپ ان کے بڑے بیٹے ہیں, خادم حسین رضوی صاحب کیا سمجھتے تھے کہ ان کے بعد ان کی جو تحریک ہے اس کی قیادت آپ اس کے لیے موزوں ہیں؟ کیا وہ آپ کو اس تحریک کی قیادت دیتے؟ نہیں, نہ دیتے, کبھی بھی نہیں. ان کو پتا تھا میں ایک جذباتی آدمی ہوں, میں ایک بہت سخت موقف رکھنے والا آدمی ہوں, اور میرے مطلب میری وہ طبیعت سے تو ان سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے. یہ اوصاف تو ان کے اندر بھی تھے, سخت بھی تھے موقف. لیکن وہ صاحب سر ہے, ایک یہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے جو اسلام پڑھا تھا اس میں بیٹے کی گنجائش نہیں, اور جس اسلام پر وہ چلتے تھے اس میں بیٹے کی گنجائش نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ تحریک کی سربراہی تو وہ آپ کو آپشن کے طور پہ بالکل بھی نہ دیتے. ایسا ہوا نا جب وہ جیل میں گئے تو میں 5-6-7 دن کے لیے, ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سربراہ بنے, وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے 5-6-7 دن کے لیے. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا, کہا تو بڑا سربراہ بنے پھر میں کہ تو میں بس انہوں نے مجھے اتنا کہا, مجھے سمجھ آ گئی کہ انہیں اچھا نہیں لگا. ان کو بالکل اچھا نہیں لگا. پارٹی کے پاس آپشن نہیں تھی. جی, پارٹی کے پاس آپشن بندے ہی کوئی نہیں تھا نا باہر. ہاں, تو جو باہر تھا ہونا تو اس نے لیڈ کرنا تھا. جی سارے گرفتار ہو گئے. تو بڑا سربراہ بنے پھرنا, جی بڑا سربراہ بنے پھرنا. میں نے کہا لگتا ہے, میں نے اگلے دن آ کے ان کو کہا اجلاس طلب کریں, جتنے لوگ باہر ہیں, 3 سے 4 لوگ ہم باہر تھے, وہ ایک اسلام آباد میں اجلاس طلب کیا. اس میں وہ اپنے جو آپ بھی ہمارے سرپرست ہیں, میں نے ان کو امیر بنا دیا. اگلے دن میں کہا جی اچھا دوبارہ ملے پھر جا کے, اور آپ نے کیا کہا؟ میں کہا جی میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا. مسکرا پڑے بس. ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے اشارے کنائے کو سمجھتا ہے. کہا انہوں نے اتنا ہی, تو بڑا سربراہ بنا پھر تھا. جو اس وقت لوگ موجود ہیں آپ کی تحریک میں, یا جو کچھ علیحدہ بھی ہو گئے, اختلاف بھی ہو گئے, ان میں سے کسی کے اوپر ان کی تھی کوئی بات جن کو وہ چاہتے تھے کہ اگر میں کبھی مجھے کچھ ایسا ویسا ہو, گرفتاری یہ وہ, تو ان میں سے کوئی بندہ پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے ان کے؟ ہاں یار, اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی بات انہوں نے ہمارے سامنے تو کبھی اظہار نہیں کیا. اگر کسی کے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے ہمیں, تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کے سامنے کبھی ایسا اظہار نہیں, ایسی بات نہیں کی. قائدانہ صلاحیتیں تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کسی میں. اچھا, وہ نہیں مانتے تھے کسی کی, وہ بڑے بڑے لوگوں کی نہیں مانتے تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ہم سب کی حیثیت کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے لوگ جن کا نام اور تھوڑی ہے, یہ تو مذاق ہے, قوم سے مذاق کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو وہ تو ایسے موقع پر, بلکہ بڑے بڑے سینئرز کو کہا ابھی نعرہ لگایا ہے, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, درنا ہوگا. میں نے کہا جی یہ نعرے ہی ہوتے ہیں. تو میں قوم سے جھوٹ بولتے ہو. اچھا, ہاں, قوم سے مذاق کرتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ نعرہ نہیں ہے, کہہ دیا تو آپ نے کہا, کہہ رہے ہیں یہ کہاں کا مذاق ہے. آپ قوم کو کہہ رہے ہو جینا ہوگا, مرنا ہوگا, درنا ہوگا, جب تک ہمارے مطالبہ, تو شام کو کہہ رہے ہو چلو آؤ جی چلیں گھر میں. یہ تو قوم سے مذاق کر رہے ہو. تم لگاؤ ہی نہ نعرہ, تم بات ہی نہ کرو. بات وہ کرو جس پر پورا اترنا ہے. کسی کو اس طرح کی بات ہے نا, یہ تو جھوٹ پر لے. جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس طریقے کا کہتے ہیں, خبردار, سچائی امانت ہے, جھوٹ بددیانتی ہے, اور جھوٹ ہلاکت ہے, سچائی زندگی ہے. تو یہ جب آپ یہ سارا کچھ ہوا, دھرنا ہوا, وہ آخری دنوں میں, یعنی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں گا, اس بندے کا نام بتا دوں گا, وہ معاملہ بتا دوں گا, میں دس دیا گا کہ کنے مینو کیا سی کہ فیض آباد جانا. یہ الفاظ. تو وہ کون تھا؟ ان کا تعلق جو روحانی ہے وہی ہے, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں. ہو سکتا ہے اس کا اظہار کوئی دنیاوی شخصیت نہیں تھی. اچھا, آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی شخص انہیں ڈکٹیٹ کر سکتا تھا؟ یہی پریشانی اور تشویش ہے. انہوں نے کہا تو دس تینوں ممتاز قادری دس دے کہ ممتاز قادری نو کیوں پھٹے لایا, یا تینوں کنے کیسے پھٹے لا, تو دس دے, پھر میں بھی تینوں دساں گا کہ میں فیض آباد کندے حکم دے گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی روحانی بھائی ایسا بھی ہوا کہ ہم سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے کہا آپ سب چلے جاؤ, میں ایتھے ہی بیٹھا. اب یہ شخص کون کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جب آپ کے گھر آئے, مسجد میں آئے, دروازے ٹوٹے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو اتنا بڑا ہے فاروق بھائی, جن کو شاید کبھی نہیں بلایا جا سکے, کہ
ہمارے گھر لوگ تعزیت کے لیے آئے, اور اتنی آپ کو پتہ ہے کیسے دنیا ہے, آپ گن ہی نہیں سکتے اس شخص کو, جتنی مطلب وہ جنازے پر جو فاتحہ کے لیے دنیا آئی وہ تو گنتی میں نہیں ہے نا, مطلب ایسے ہی ہے. اور پھر کلوں پر پھر 40 منٹ. ہمارے گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے, ہمارے گھر کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی, پردے ٹوٹے, ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی, اور ہم لوگوں کو فاتحہ کے لیے بٹھا دیا. اور پھر ہم نے شرم کے مارے, ہمیں شرم نہیں تھی, ہمیں تو فخر تھا کہ ہمارے دروازے ناموس رسالت پہ, لیکن لوگ آگے پوچھتے تھے کیا ہوا ہے, تو ہم کس کا نام لیتے اور کیا کرتے, ہم نے ان کے اوپر کپڑے لٹکا دیے. پھر میں نے کہا کہ پہلی پریورٹی میں ان کو ٹھیک کرواؤ یا ان کو صحیح کرو. تو دروازے توڑنے والوں میں صرف پولیس تھی یا باقی کون سی؟ سارے تھے, ساری فورسز, رینجر بھی تھے. اس وقت تو لوگوں نے بڑا ان کو کہا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی. پچھلے جمعے میں, جس جمعے کو وفات ہوئی ان کی جمعرات کی رات کو, اسی جمعرات کی پچھلی رات کو, جو پچھلا ہفتہ تھا, اسی رات کو اس مسجد پر قبضہ تھا ان کا. اگلے دن ان کی وفات تھی. یہ کام میرے تھے, تو میں ادھر سنبھال رہا تھا, ساری دنیا آئی تھی, کوئی زخمی تھے, کوئی ہاسپٹلائز, کوئی کسی کے پاس چیزیں نہیں تھی, کرایہ نہیں تھا واپسی جانے کا, کوئی جن کو ہم یہاں سے 7 بسز پر لے کر گئے تھے, تو وہ پورا انتظام ان کا رہنے سہنے صاحب, ایک شہر سے دوسرے شہر مائگریٹ. تو واپس آ کے میں نہیں کروانا تھا. میں جب گھر آیا تو بیمار تھے, تو میں مطلب اس سلسلے میں لگ گیا, تو شام کو ان کی وفات ہو گئی. تو بڑی عجیب بات ہے, یہ برداشت سے باہر بات ہے, یعنی چلے چھوڑ کے آگے چلے. کچھ چیزیں تو ایسے ہوتی ہیں, بندہ انسان ہی ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میں بھی اسی مٹی کا ہوں, یہیں کے رہنے والا. آپ ضبط دیکھیں نا پھر ہمارا, آپ ضبط دیکھیں ہمارا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ برداشت نہیں, ہماری برداشت دیکھیں. کتنے لوگوں کی اب تک ہو چکے ہیں, کیجویلٹیز ہو چکی ہیں, شہادت ہو چکی ہے, جتنی بھی آپ کی ایفرٹس رہی, آپ نے کوئی اس کے اعداد و شمار بنائے؟ جی, یہ جو ناموس رسالت کا بھی مارچ ہوا ہے, اس میں تقریباً کوئی 53 شہداء ہیں کل ملا کے. نہیں, اس سے 8 فیض آباد والے ہیں. اچھا, 2 ناموس رسالت مارچ والے ہیں. وہ شہداء اس سلسلے میں کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ شہداء ہیں. یعنی تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں. نہیں, تقریباً کوئی 62-63 لوگ. 63. جب آپ خود قید ہوئے, آپ کو یہاں پر آپ نماز جنازہ پڑھانے گئے, آپ کو گرفتار کیا گیا, پتہ چلا کہ یہاں پہ مقامی جو پولیس والا کوئی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, یہ بات سچ ہے؟ یعنی بگٹی صاحب ہمارے نہیں تھے. اچھا, سرفراز بگٹی ہمارا نہیں, شاید کیا نام تھا, سرفراز تھا نا, بگٹی صاحب بھی تھے کوئی, بگٹی صاحب تھے, ان کو بلایا گیا, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا. جی جی. تو آپ کو جب گرفتار کرنے آئے تو آپ نے کوئی مزاحمت کی؟ کوئی مزاحمت نہیں کی. میں نے پوچھا, دروازہ کھڑکایا اور گنیں بالکل سیدھی تھی. گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں؟ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, اور گاڑی کو گاڑی نے, اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں موڑ مڑا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہونے لگا کچھ, کیونکہ اندازہ ہو گیا نا, اتنی دیر ہو گئی ہے ان سے, ان کے واسطے کرتے ہوئے. وہ پولیس والے جو بائکس پہ تھے انہوں نے اشارے کیے, تو میں بھاگتا اچھا نہیں لگتا تھا. اگر میں چاہتا میں بھاگ سکتا تھا, میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں. اچھا, اگر میں چاہتا وہاں پہ بھائی ساری زندگی کام ہی یہ کی ہے, یہ تو مشکل کام نہیں تھا, لیکن لیڈر بھاگتا ہوا روڈ پر اچھا نہیں لگتا. یعنی لوگ, میں خود لیڈر نہ صحیح, لوگ مجھے مانتے ہیں, میں ان کے ساتھ, وہ ویڈیو اچھی نہیں لگنی تھی لوگوں کی نظروں پہ. میں چاہتا تو میں ان کے ہاتھوں سے ایسے کھسک جاتا, یہ چہرہ تو کیا ویڈیو بن ہی شاید نہ سکتی, لیکن اچھا نہیں لگنا تھا, میں نکل سکتا تھا. یہ تو مسئلہ ہی کوئی, مجھے پہلے ایسا احساس ہو گیا موڑ کے اوپر, میں وہیں سے گھوم کے واپس جنازے میں چلا جاتا بھاگ کر بھی, تو یہاں جنازہ کتنا تھا, 100 میٹر بھی نہیں تھا, وہاں نہیں مجھے پکڑ سکتے تھے. لیکن مناسب نہیں, مجھے پتا, اور میرا ذہنی طور پر میں روزانہ یہ بنا کر سوتا تھا کہ صبح میں نے جیل جانا ہے. آپ کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل نہیں, پرسوں جیل میں جانا ہی. تو یہ مجھے کہتے احتیاط کریں. میں نے کہا بھائی کیا احتیاط کریں, اپنے ملک میں کیا احتیاط کریں, اگر جانا ہے پکڑنا ہے تو ان کو تکلیف نہ ہو پکڑنے میں, بالکل آسانی ہو. انہوں نے آسانی سے مجھے پکڑا, وہ گاڑیاں لگا لی, اور جناب ایک ایس پی صاحب نے پیچھے سے آگے ایک گاڑی ماری, میری گاڑی کو ہٹ کیا, دوسرے نے آگے ایسے کیا, بڑی مطلب جب وہ جناب لیٹ والے اور ہے تھے پولیس والے, انہوں نے جناب گنے سیدھی کرنی, بالکل سیدھی. تو ڈرائیور کرنے لگا, اس طرح گاڑی موڑنے لگا, میں نے اس کا ہاتھ روکا, میں نے شیشے نیچے کیا, تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا. تو وہ نام کیا ہے, ایس پی صاحب ہے, میں کہا جی, کہتے ہیں آپ باہر آئے. میں کہا اچھا. دوسرے نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بدتمیزی نہیں کرنی, باقی جو کہو گے کریں گے, اگر بدتمیزی کی تو پھر یہاں بدتمیزی ہوگی. اس نے کہا, ایس پی سمجھدار آدمی تھا, اس نے کہا سر آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا. میں نے ایسے موبائل اپنے ڈیش بورڈ پہ رکھا, میں اتر کے چلا گیا. نہ میں نے گاڑی والوں کو کچھ کہا کہ بھائی سنبھالو, میں نے بالکل, مجھے پتا تھا کہ ان کو کہاں چھوڑنا ہے, جب مجھے پکڑنے آئے تو ساتھ ہی ان کو لے کے دیں. میں اترا, میں کہا جی کدھر بیٹھ رہے ہیں, ادھر بیٹھ رہے ہیں, ادھر بیٹھ رہے ہیں. تو اس نے پہلے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا, اس نے کہا نہیں آپ لیٹ کے ڈالے میں بیٹھے. چلے, اب وہاں بڑی مزیدار بات ہے, وہاں 2
وہاں جیسے میں بیٹھا نا تو ایک ایلیٹ والا ڈرائیور تھا اور ایک ساتھ میرے اور بیٹھ گیا. اگر سیٹ میرے خیال سے 2 کی ہوتی ہے, 3 بیٹھ گئے یا 4 بیٹھ گئے. بڑا مشکل ہو گیا. وہ پھنسا کے مجھے بٹھا دیا نا. تو نام کیا, ہاں ہنستے ہنستے وہ تو پہلے مجھے آگے کہتا ہے جناب یہ بھی سید ہے اور میں بھی سید ہوں. میں نے کہا یار اگر آپ سید ہو تو ہم یزیدی ہیں. ایسے ہی میں نے کہا اگر تم سید ہو تو ہم یزیدی ہیں. بڑے شرمندہ ہو گئے نا. بڑے نہیں سر. پھر انہوں نے مجھے کہا سر ہمیں تو کچھ اور بتا کے لائے تھے کہ یہاں بہت بڑا دہشت گرد پکڑنے لگے ہیں اور سر ہماری تو گنیں بھی لوڈ تھیں اور یہ انہوں نے کیا کیا سر. ہاں مجھے انہوں نے کہا سر یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اگر یہاں کوئی واقعہ ہو جاتا سانحہ ہو جاتا ہم تو سارے. ہمیں کہا بہت بڑا وزیرستان کا کوئی دہشت گرد ہے اور باخدا جب میں گاڑی سے باہر نکلا جن کی گنیں ایسے تھی وہ ایسے ہو گئی. قسم باخدا ایسے ہی. میں نے صرف ان کی طرف دیکھا ایسے سب کی طرف. ان کے تو چہرے تو ان کی ہوائیاں اڑ گئیں. جو وہ سید تھا وہ کہتا ہے سر ہمیں بتا کے نہیں لائے, ہم سے یہ گناہ انہوں نے سرزد کروایا ہے. تو نام کیا ہے. ویسے میں پھر ان سے ہنستا کھیلتا رہا نا. تو جیسے ہی وہ میرے خیال سے ماڈل ٹاؤن والا, مجھے ماڈل ٹاؤن سی اے لے کے رکھے تھے, جیسے ہی وہ انڈر پاس کراس کیا نا تو آگے گاڑیاں اور ہوٹر لگے اور جناب استقبال کی تیاری ہے. استقبال کی تیاری ہے. میں کہا واہ بھائی برات تو بڑی سجا کے رکھی. تو مجھے پولیس والا کہنے لگا, وہ بھائی تھا لیڈ والا, سید صاحب ہی تھے میرے خیال سے, کہنے لگے لاڑا بڑا تو برات بھی بڑی ہونی چاہیے. ایسے ہم ہنس کھیل کے چلے گئے. کتنی دیر جیل میں رہے آپ؟ میں سی آئی اے میں جاتے ساتھ سی آئی اے میں آ گئے میرے پاس. اور جی موبائل, میں نے کہا جی میرے پاس ایک ہی موبائل تلاش. میں نے کہا نہیں آپ کو جو چاہیے آپ مجھے بتائیں, یہ میرے پاس چابی ہے, یہ میرے پیسے ہیں, یہ میری جیب میں جو کچھ ہے میں آپ کے ساتھ تلاشی. میں نے کہا نہیں تلاشی نہیں, مناسب نہیں ہے یہ بات. ان کو بھی سمجھ آ گئی, سمجھ گئے کہ میں نے کہا یار یہ بات مناسب نہیں ہے, میرے پاس ایک موبائل ہے اور کوئی چیز. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, یہ جوتی کپڑے اور یہ پگڑی ہے, یہی اثاثہ, اور ایک وہ میرے پاس پرنا تھا وہ آج بھی ان کی ہوگا. تو جناب جی جی ہے. تو بس وہ کتنے عرصہ رہے اندر؟ پھر وہاں سے مجھے لے گئے میرے خیال سے کہیں سیف ہاؤس میں یا پتہ نہیں کسی اور جگہ پہ. آپ گرفتاری نہیں ڈالی ابھی انہوں نے؟ گرفتاری شاید غالباً ڈالی, وہ تو آپ لوگ بتائیں گے. ٹھیک ہے. پورے پاکستان کو پتا لگا گرفتار ہو گیا تو ڈالی یا نہیں ڈالی مانا نہیں رکھا. ٹھیک ہے. تو بس پھر وہاں سے وہ وہاں لے گئے. وہاں پر بھی لوگ. کتنے دن رکھا وہاں پہ؟ میرے خیال سے 1.5 دن رکھا یا 1 دن رکھا, 1.5 دن رکھا. وہاں پہ کیا اچھا وہ سی آئی اے سے لے کے جاتے وقت نا آگے تو ہتھکڑی لگانے لگے. میں نے کہا جناب ہتھکڑی لگانی. میں کہ لو جی لگا. میں نے کہا سر جی دونوں پہ لگانی ہے. میں کہ دونوں پہ لگائیں, یہ لے. میں نے نا ہتھکڑی جب لگی میں نے چومی. میں نے کہا یہ تو عشق دیے منگانے. اچھا ایسے میں کہا یہ تو عشق کی چوڑیاں ہیں, ان کا تو خوشی بڑی ہے. تو پھر آ گیا وہ کالا سا لحاف لے کر, کہتا ہے یہ سر پہ چڑھانا ہے. میں کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں کہا یہ تو مجرم کے چڑھاتے ہیں منہ چھپا کے. میں کہا ہمیں فخر ہے اس بات پر, ہم نے جو کام کیا ہے جس نام پر جا رہے ہیں ہمیں فخر ہے, یہ کام نہیں ہوگا. کہہ رہا ہے میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار آپ کو کوئی پہچان لے گا, بار حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. میں نے کہا بھائی منہ نہیں چھپا سکتا کوئی, آپ نے گاڑی کے شیشے کالے کرنے ہیں, پردے لگانے ہیں, جو آپ کا مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ بات نہیں کرنے. میں کہا یہ میں نے جب ایسے آنکھیں کی نا تو وہ سمجھ گیا کہ میں نے سختی سے بولنا تھا, لیکن میں بھی پھر آرام سے ہی رہا. میں نے کہا یہ کام نہیں چلے گا, تو لے آؤ باہر چلا گیا. تو پھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا, میں نے اپنے جو ساتھی ساتھ دو تھے ان کو بھی لے آیا. میں کوئی کیا بنے گا, بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. تو اس نے جیب میں سے بادام نکالے. اب ہمارے ساتھ پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے, بادام نکالے. میں نے 15-16 بادام نکلے, اور 3 پولیس والے تھے اور وہ جو بختر بند گاڑی ہوتی ہے اس میں بیٹھے. تو ہم نے تقسیم کیے, 3 آئے یا پتہ نہیں کتنے آئے. پولیس والوں کو ڈال. ہاں پولیس والوں کو تقسیم. میں پولیس کہتا نہیں صاحب اسی نہیں کھانے سانو منع سکتی نا. اور میں کہا نہیں پولیس ہے تو کلا بے ہوش ہو بھی گیا تو کی ہو جانا ہے. ویسے شغل کرتے رہے اس نے. تو ہنسنے لگ پڑا. کہنا ہے کہ تسی رضوی صاحب دے پتر نہیں. میں کہا بڑے بڑے آدمی سن, ساتھ دار انہیں کی نسبت سے ہی تو بات. تو اچھا خیر ہوئے گی, اللہ خیر برے دن کٹ دے گا تو اللہ تعالیٰ تانوں برے دن. میں کہا یہی تو دن چنگے نے, تینوں کی کیا برے نے. ایسے شغل کرتے ہیں. ہمیں وہاں لے گئے, وہاں پھر رات آ گئی. میں نے ان سے قرآن پاک ہی مانگا غالباً. بہرحال یہ چیزیں ہیں, کیمرے شیمرے لگا کر ہی واش روم, اب یہ چیزیں غیر مناسب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو حاکم تھے ان کو یہ باتیں سوچنی چاہیے تھی. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی, بالکل نہیں پریشانی ہوئی کہ یار کیمرے لگے ہوئے ہیں واش روم. بھائی کیا ہم فطرتی آدمی ہیں, کیا ہو گیا؟ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر سب کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, ہمارے ساتھ ہو گیا. اگر بعد میں بھی جہاں وہ جو غریب جو وہاں گیا ہوگا تو کیا ہو گیا یار. یہ انسانی فطرت کے ساتھ چیزیں ہیں, یہ ان کو نہ چھپا سکتے ہم.
تو اندر بہرحال تو بڑے بڑے مرلے آئے. آپ نے بتایا کہ ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے, اوپر سے پتھر گرا. وہ چکیاں آپ ضرور وزٹ کریں. مجھے سنا ہے کہ آپ جیلیں شیلیں جاتے رہتے ہیں, تو آپ جائیں جیل میں, جائیں اور ان چکیوں میں وہ سیکورٹی بلاک وارڈ نمبر غالباً 3 ہے اور چکی نمبر 2, 3, 4, 5 ساری چکیوں میں باری باری علیحدہ علیحدہ ہی رہا ہوں, اکیلا ہی رہا ہوں میں وہاں. ٹھیک ہے. تو میں ایسے کھانا کھا رہا تھا, بالکل اتنا بڑا چھت سے لینٹر کا وہ پیس جو ہے پلیٹ کے اندر گرا, پلیٹ بھی پھٹ گئی, کپڑے بھی, اور جناب یہ ہاں جی سب کچھ, وہ سارا کچھ. اگر وہ یعنی کہ یہ پلیٹ پڑی ہے اور یہ میں بیٹھا ہوں تقریباً کوئی آدھا فٹ تھا, تو 2 ٹوٹے ہو جانا, سر کھل جانا تھا. کہیں بھی جسم پہ گرتا نقصان بہت زیادہ ہونا تھا. شوگر پڑا, اس کو کہا یار میری چکی تبدیل کرو, یہ تو لینٹر بھی گرنے لگ پڑا. اچھا یہ اگلی چکی پہ چلے. وہاں پر ایک ہی سوٹ تھا جو آپ کے جسم پہ تھا جی, آپ کو اس کے علاوہ بھی کپڑے دیے؟ نہیں, جب میں پیشی پر آیا, نہیں, ایک ملاقات میں پہلے 2 سوٹ ساتھ آ گئے. وہ گرم اتنے تھے, سردی تھی, وہ اپریل کے دن تھے وہ جناب, جب مئی جون میں وہ نہ وہ پہنے جاتے تھے نہ وہ پھر گیلا کر کے گزارا کرنا پڑتا. تو آپ کو ایک سوٹ کو میں نے تقریباً کوئی 7-8 ہفتے دو کے اسی کو پہنا, وہی پہن لیتے, ایک چادر موٹے والی باندھ لیتا تھا, اسی کو دھو کے پھر زندگی گزر سکتی ہے. فاروق بھائی وہاں جا کر اندازہ ہوا ہے کہ آپ کس طرح زندگی گزار سکتے ہو. ایک قبر جتنی جگہ ہے سونے کی, ٹھیک ہے, ایک پلیٹ, ایک گلاس اور ایک پونا اور ایک کمبل, کل متاع بس. یا مسواک آ گئی, ٹوتھ برش سے میں نے استعمال, مسواک, اور ایک تسبیح. اسی کمبل کو گردن کے رکھ کے نیچے سونا ہے, سردی لگ گئی ہے تو اوپر لینا ہے بس. اور اگر جناب فرش چبھ رہا ہے تو نیچے بچھا لینا ہے, اور اگر روٹیاں آ گئی ہیں تو گرم رکھنی ہے تو اسی کے اندر لپیٹ کے. تو اندر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جو جیل کے اندر تھے, قیدی وغیرہ؟ نہیں, قیدی سے مجھے تو بالکل زیادہ قید تنہائی میں رکھا. کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ انٹریکشن ہو سکے کسی سے؟ نہیں, کیونکہ جب لوگ یاد رہ گئے, کوئی مشقتی یا کوئی اور کوئی وہ یاد رہ جاتے ہیں. ایک بابا جی تھے, مطلب بڑی, میں کہتا تھا کہ بابا کی آنکھیں نا سانپ جیسی, اچھا, بڑی تلسمی آنکھیں تھی. اچھا, وہ بابا جی یاد رہ گئے, وہ میرے آ گئے تھے میرے خیال سے. اور پولیس والے بھی کافی ذہن میں رہ گئے جو اوپر تھے. تو کوئی پولیس والا کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے اندر آپ کو کہا ہو کہ جی؟ وہ بڑے بڑے مزیدار واقعات ہوتے ہیں. میں گیا اگلے دن جناب, میں فل بے ہوش سویا ہوا تھا. اگلے دن جناب یکدم تالے کھلے, مجھے پتا تو لگا کوئی آ رہا ہے, میں سویا ہی رہا, چادر وہ کپڑا منہ پہ رکھا ہوا تھا, منہ پہ نا, اچھا ٹھیک, ایسے کر کے منہ پہ سوتا تھا. صاحب روشنی وہاں پر, تو وہ آ گئے جناب, اٹھو کیا بات ہے جی, تھوڑا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. وہ پوری ایک ڈاکٹرس کی ٹیم آ گئی جناب. صاحب آپ تو ماشاء اللہ فٹ ہیں, کوئی چیز میں کوئی جناب ڈائبٹیز, میں کہ جی کچھ چیز. اچھا, روزہ تھا, آپ کا بلڈ لینا ہے. میں کہ جی آپ روزے کے بعد آ جائیں, آپ کو دے دیں گے. تو روزے کے اندر بھی ہو جاتا ہے. میں کہ جی پڑھا میں ہوں, یہ بات میں بتاؤں گا, آپ ڈاکٹر ہیں, دوائی آپ نے دینی ہے, آئندہ کے بعد میرے ساتھ یہ بات نہیں کرنی. اور جی روزے میں ہم بلڈ لے لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا بھائی میں نے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے, آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہے, میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ یہ فارمولا دینا ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا وہ سمجھ گیا, کہتا ٹھیک ہے روزے کے بعد آنے بس جاؤ. میں کہا ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے, یہ ہم سے پوچھنا ہے, ڈاکٹر ہی آپ سے پوچھیں گے, آپ ڈاکٹر ہیں, میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ دینا ہے. چلا گیا بیچارہ, وہ اچھا آدمی تھا وہ بھی. کتنی مرتبہ آپ کو عدالتوں میں پیش کیا گیا؟ مجھے ایک مرتبہ, صرف ایک. اور ایک مرتبہ میں کیا منظر تھا جب آپ کی تصویر بھی آئی وہاں پہ؟ جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا عدالت آئے جب آپ؟ جب میں گیا اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیں, وہ بڑا مزے کا. وہ میں سویا ہوا تھا, دوسرے دن پھر جناب یکدم وہ چیف صاحب ہوتے ہیں وہ آ کے, اور جناب ایک آدھا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ساتھ آ گئے. اب صاحب میں کہ جی بسم اللہ, اٹھ کے بیٹھ گئے. اب صاحب ذرا آپ یہاں سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں, تو یہ کوئی سامان ہے, اس کو ذرا وہی جو ایک جگ تھا, گلاس تھا, اس کو ذرا نکر میں لگا دیں. اور ایسے کر کے میں کہ کیوں, یہ ذرا آپ نا سر جھکا کے سامنے نا وہ جالی کے بیٹھ جائیں. میں کیوں؟ ہے جی وہ کیا نام ہے, آ رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب, تو دو رہا ہے ان کا. اچھا. میں نے پھر نہ گرم ہو گیا, میں نے الفاظ تو اور بولے, وہ نہیں بتانے والے, سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا بولا. میں نے کیا بولا, میں نے کہا بھائی اگر سر جھکانا تھا تو باہر جھکا لیتے, اتنی خجالت کی کیا ضرورت, اتنا اندر آتے کیوں؟ میں کہا سپرنٹینڈنٹ صاحب کو بتا دو, اور آئندہ کے بعد میں سویا ہوں تو مجھے جگانا نہیں ہے.
ہاں اس لیے کہ بندہ سویا ہوتا ہے اور میں جیل میں ہوں, اکیلا ہوں, تو مطلب مجھے آگے بتانا نہیں ہے, اگر آنا ہے تو باہر سے آواز دینی ہے, میں جواب دوں ٹھیک ہے, نہیں تو اس طرح نہیں کرنا. یہ تسی تو جناب کو دگڑ دگڑ آ جاندے کہ پتہ نہیں کیوں لگا. تو مہربانی ہوئی, ان کی بھی خیر ہو گئی, مجھے کسی نے نہیں جگایا. پھر اس کے بعد میں سویا رہتا تھا. اچھا, لیکن آپ نے سر نہیں جھکایا سپرنٹینڈنٹ, یہ کوئی رول تھا جیل کا؟ یہ رول جیل کا نہیں ہے, شاید سپرنٹینڈنٹ کا بھی رول نہ ہو, شاید ڈپٹی کا بھی نہ ہو شاید, لیکن نیچے والے جو شاہ کے سردار, شاہ کے وفادار ہیں نا, وہ کرواتے ہیں امپلیمنٹ سب کی. جی وہ آپ کا وہ ہاتھ باندھ کر آپ نے ایسے بیٹھنا, ان کی تعظیم میں ٹھیک ہے, وہ ایک ان کا اپنا اصول ہوگا. تو بے اصول آدمی ویسے کسی کا اصول نہیں مانتا. عدالت گئے آپ؟ عدالت گئے؟ ہاں, پھر اس دوران کا جو سفر ہے نا وہ بڑا مزیدار, سحری اور افطاری, اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھتے ہوئے گزری. اچھا, ہاں جی, بڑا مزیدار. تو جب عدالت آپ گئے تو آپ نے دیکھے وہاں پہ آپ کے ساتھی لوگ جمع ہیں, وکلا, یہ کیا ساتھی تو کوئی نہیں جمع تھے, وکلا ہی تھے. ہاں جی. جب میں اترا ہوں تو میرے آگے بھی پولیس, پہلے اس سے مزہ جیل میں آگے وہ پولیس والے صاحب ذرا مانوس ہو چکے تھے چیزوں سے, ٹھیک ہے انہوں نے یہی کرنا ہے. وہ آیا جی, کہہ رہا جی آپ سب چلیں, میں کہ چلیں, خیر ہو آپ کی پیشی ہے. عین موقع پہ مجھے بتایا, میرے پاس وہی سفید سوٹ تھا اور غالباً جمعے کا دن تھا, تو میں اپنے آپ کو ذرا اس دن جمعے والے دن سفید سوٹ کو ذرا نہا دو گے, استری بھی نہیں ہوا تھا, آپ نے دیکھی اس کی حالت, وہ جناب اس کو سفید سوٹ کو دھو کے رکھتا تھا رات کو تہمت باندھ کے. تو تب تک سوٹ میرے خیال سے 2 تھے, لیکن وہ ایک ہی پتلا تھا, باقی موٹے سوٹ تھے اور وہ نہ پہننے کے قابل تھے. اتنی گرمی میں وہ گیلے کر کے پہنے جا سکتے, وہ میرے دوش ہو کے رکھا ہوا تھا. تو ہے نا, میں اٹھا, میں پیشی آپ کی, آپ نے ہائی کورٹ جانا ہے. اور جناب وہ پھر آپ باتیں ہو جاتی ہیں کہ یار باہر بڑی پولیس ہے, وہ اندر ملازم آپس میں کہتے ہیں نا بڑی جناب غارت لگی, غارت کہتے ہیں, غارت لگی. اب مجھے سمجھنا ہے غارت کیا ہوتی ہے, غارت کیا ہوتی ہے. خیر ہو, میں کہ غارت کوئی نئی بلا کا نام ہے, بڑی غارت ہے, بڑی غارت ہے, ان کی ایک اصطلاح ہوتی ہے آپس میں. بہرحال میں جب جوڑی میں آیا تو انہوں نے کہا جی یہاں بیٹھے ہیں آپ. ایک پولیس والا آ گیا, کہا جی ہاتھ کھڑی لگانی. میں کہا جی نہ لواما دے, کہتا پھر تھوڑی مرضی. میں کہا 2 چلا, ایسے ہی میں کہا 2 چلا, خوش ہو گیا, گاڑی میں بیٹھ گئے. تو بس وہ پھر چل پڑے. تو مطلب کہ کھڑا ہوا میں, بختر بند میں تھا غالباً, بختر بند میں گرمی بڑی تھی, بہت گرمی تھی. جون کے مہینے میں میرے یہاں پیشی تھی میری, اور وہ بختر بند گاڑی میں تھی یا پریزن وین تھی غالباً, بختر بند ہی تھی, پریزن وین تھی غالباً. اس میں مجھے بٹھا دیا انہوں نے, لے چلے, بڑی گرمی. اب وہ پولیس والے میرے پاس آ کے بیٹھے, جناب وہ سنائیں کیسی جیل گزر رہی. میں بڑی بہترین. وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے, پریشان تھے, ان کو جیسے بتا کر لایا جاتا ہے خبر. اور میں کہا بولو تسی کی ہو گیا تم, ایسے ہی میں کہا بولو کوئی گل بات سناؤ. نہیں ایسی بھی حضور پاک نے منن والے ہیں. تو میں کہ میں منکر ہوں, ویسے ہی ان کو چڑھا, میں منکر. اور نہیں جی نہیں تہاڈی کیا بات ہے, ایسے پھر وہ کھل پڑے آہستہ آہستہ. میں کہا اور ساری خیر, میں تہاڈے اوتھے فلانے تھانے ڈیوٹی کر کے گیا, میں مسجد بھی ڈیوٹی کر کے گیا. وہ اس طرح اچھا وہ تانوں یاد ہے فلانا, وہ پھر ہر کوئی اپنا تعلق گناتا ہے, اس کو جانتے ہیں اس کو. میں بالکل پھر اس طرح کی باتیں, بس وہ مطلب پریشان تھے نہیں. میں کہا میں دسو تسی پریشان ہو یا میں, نہیں تھی ٹھیک ہو, کیونکہ وہ دانے شانے نکلے ہوئے تھے. میں کہ یار گرمی بڑی ہے اندر, نہ پنکھا ہے, نہ پنکھا ہے تو ہے, لیکن وہ پنکھا 16-18 فٹ اوپر لگا ہوا ہے, کیا بات ہے گا اوپر سے. تو یہ آپ کو پاکستان کی ساری عدالتوں نے رہا کر دیا, حکم دے دیا, لیکن آپ کی رہائی نہیں ہوئی. میری تو ہتھکڑیاں کھلوا دی تھیں وہیں پر, نہیں ہائی کورٹ کھلوا دی گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے پکڑ لیا وہیں سے, پھر دوبارہ پکڑ لی, کورٹ کے اندر سے پکڑ لی, کورٹ روم کے اندر سے, وہیں ہتھکڑیاں دوبارہ لگانی. وہ چیخے جو نائب کورٹ وغیرہ تھے, انہوں نے کہا جج صاحب نے آرڈر کیے ہیں. کون سنتا ہے؟ اچھا جج صاحب کو آرڈر کیا ہے. جج صاحب شہزاد خان صاحب تھے, عالیہ نیلم صاحبہ تھی, اور صداقت علی خان صاحب. انہوں نے کہا بھی چھوڑ دیں, وکیل بھی نہیں دیا نا. میرے پاس برہان صاحب آئے, انہوں نے کہا جی نہیں آپ وکیل سے بھی نہیں مل سکتے. پورے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے ایجنسیوں کے ٹاؤٹ شاؤٹ, وہ کالے کوٹ پہن کے. اچھا پوری کوٹ بھری ہوئی تھی, لیکن مجھے وکیل نہیں دیا. تو پھر کیا کس نے دفاع کیا؟ میں نے خود کھڑے ہوا. اچھا, کیونکہ میں نے خود گفتگو کرنی تھی. میں کھڑا ہو گیا تو وہ سامنے آ گیا اٹارنی جنرل اور پتہ نہیں کون کون, میں تو نہیں جانتا. وہ کھڑا ہو کے بات کرنے لگ پڑا. جی اس طرح وہ الزامات جو بھی ان کے ہوتے ہیں. کیا تھے الزامات جو آپ نے سنا؟ جو میرے خلاف پرچہ لے کر آئے, وہ ڈکیتی کا پرچہ تھا 2018 کا. 2018 کا, اور ڈکیتی کا پرچہ. اس پر جج صاحب نے ان کی کافی ساری ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی.
میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کہا نہیں یار یہ ڈکیتی کا پرچہ میرے پہ؟ جج صاحب نے پوچھا. اچھا. میں تو مسکراتا رہا, اور ڈکیتی کا پرچہ اس کے اوپر. انہوں نے کہا کب پرچہ ہوا؟ 2018 میں. ان کو گرفتاری 2021 میں ڈالی. سوال یہ وہی پرچہ ڈکیتی کا دفعہ کے ساتھ چھوٹے بھائی پر بھی کیا ہوا 2018 میں. تو یہ تو آپ کو پتا سیاسی پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اس کی ڈکیتی ثابت کریں گے, آپ آ جائیں گے کورٹ میں. اگر ثابت نہ ہوئی پائی تو پھر آپ کو اس کا انجام کا پتہ ہے کہ آپ ایک شخص کو ڈکیت بنا رہے ہیں, اور آپ نے کیا اس بیاف پر اس کو گرفتار کیا, قوم کو بتایا کہ ہم نے اس FIR میں کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا آپ نے بتایا, انہوں نے کہا یہ FIR جائے اس پر, اس کو رہا نہ کیا جائے, اس کے اوپر ہمارے. انہوں نے کہا آپ نے قوم کو بتایا, آپ نے اس کو اٹھایا کیوں, گرفتاری کیوں؟ اس طرح کی بڑی لمبی 2.5-3 گھنٹے رہی. آپ کو آخر تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کو اٹھایا کیوں؟ یعنی بتایا کہ جرم سے ڈکیتی والا بتایا گیا؟ کس کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں اٹھایا؟ تو مجھے نہیں پتا کہ ٹھیک بات ہے, سادہ ہے, سادہ سوال ہے, اچھا سوال ہے. تو آپ کی تو بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی اندر, جنرل فیض سے بھی ہوئی, سب سے باجوہ صاحب سے بھی ہوئی, سب سے ہوئی. میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ ساروں سے ملاقات ہوئی. پاکستان کے جتنے کرتے رہتے ہیں سب سے ملاقات ہوئی. کہیں پہ آپ کا خیال نہیں آیا کہ یار میں نے کہوں یار میرا کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ نے کیوں مجھے پکڑا ہوا, چھوڑتے کیوں؟ میری رہائی پر تو رلا تھا. اچھا. ہاں, یہ مذاکرات کامیابی کی وجہ اگر کہیں آئے گی نا تو صاف ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا کردار ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب کا, اور باقی ہماری شورا کا سب سے زیادہ کردار ہے, اور مفتی صاحب کا, اور سب کا شکریہ. لیکن ایک بات پر آگے ڈیڈ لاک ہو جاتا تھا, میری رہائی پر آگے کہتے تھے رہا نہیں کرنا. میں نے کہا چلیں چھوڑیں, مجھے نہ رہا کریں. اس بات پر پھر مذاکرات ہوئے. میں کہا مجھے نکال دیں, آگے چلیں. آپ نے اپنی رہائی کو سائڈ پہ رکھ دیا. جیل میں آپ کی اتنی ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, تو کہیں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا کہ یار میرے ساتھ کوئی نرمی کریں, کہ وہ تیار ہی نہیں تھے آپ کے ساتھ نرمی کرنے؟ نہیں, وہ مجھ سے پوچھتے تھے کیسی ہے جیل. اچھا. میں نے کہا اللہ آپ کو نہ لے کر آئے. کیسی ہے جیل؟ کیسی ہے؟ ایک مطلب انداز ہوتا ہے کہ اور مزہ آیا. جی جی. میں نے کہا تھا اللہ آپ کو نہ لے کر آئے. تو کہتے تھے کیوں؟ میں نے کہا ہم پہ جو گزری سو گزری, مگر ایشا بھیج رہا ہمارے عشق تیری عاقبت سوار چلے. تو آپ کو رہا کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ضد تھی؟ کہتے تھے عمران خان صاحب کی ضد ہے. عمران خان کی ضد ہے کہتے تھے, ہمارے سامنے تو یہی بات تھی. شاہ محمود صاحب, شاہ محمود صاحب کو میں نے بات کی, انہوں نے ایک بڑی بات کی, تو ان سے آگے بات ہی نہیں ہو سکی. وہ کہنے لگے جی یہ ریاست مخالف. اور میں نے کہا بھائی میری بات سن, ہم تو تیری حکومت مخالف بھی نہیں ہے, تو ریاست مخالف ہمیں بنانے ہیں. کہہ رہے آپ صاحب بس 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 بس, آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. میں نے کہا آپ نے ہمیں اٹھا کر بند کر دیا, ہم نے دریا کو کوزے میں کیا بند کر رہا. تو شاہ صاحب کو میں نے تب بھی کہا تھا, شاہ صاحب ایسے نہیں کریں, یہ دن گزر جائے. منہ پر کہا تھا. علی محمد خارجہ تھے, قسم بخدا. ساتھ کون کون تھے؟ علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب کو کچھ کہا؟ علی محمد خان صاحب کو کہا, میں نے کہا جہاں ہم گزار کے آ رہے ہیں آپ سے نہیں گزرے گی. اچھا کہا تھا یار, یہ تو سین ہے آج کا. میں نے کہا آپ سے نہیں گزرے گی. شاہ صاحب کو کہا تھا, شاہ صاحب یہ دن پلٹ جاتے ہیں, گزرے گی نہیں آپ سے. یہ دن بدل جانے, ہم تو گزار رہے ہیں, لیکن وہ حد نہیں کریں کہ آپ کہاں جائیں گے. گواہ آپ پوری کیبنٹ سے, میں آپ پہ بھی دن آ جائیں. اور ان سے بھی کہا, یہ سارے جرنیل تھے, میں نے کہا طاقتور تو اللہ کی ذات ہے, کتنے دن کی طاقت ہے, کیا کرو گے, کہاں تک جاؤ گے. یعنی کہ آپ کسی کو بھی اس حد پر نہ لے کر جاؤ. اس سے سخت بات بھی کی تھی. میں نے کہا آپ نے جو کچھ کر لیا یہ میرے والد کا حوصلہ تھا کہ وہ برداشت کرتا رہا. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہمارے اپنے بچے ہیں, لیکن تم جب گھر پھلانگو گے نا تو گھر تمہارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں. گھروں تک بات نہیں, مرد بنو, آؤ تمہیں مجھے پکڑنا ہے, میرے چھوٹے بھائی کو پکڑنا ہے, جب دل کرے جب آواز دینا, میں چوک میں آگے کھڑا ہو گیا. میرے گھر نہیں آنا, میرے گھر آؤ گے تو اب میں تمہارے گھر میں گھسوں گا, یہ بات پکی ہے. گھروں تک نہیں آؤ. اور آج بھی میرا یہی موقف ہے کہ گھروں تک نہیں آنا. گھر دیکھیں, آپ اپنے ایک مملکت میں رہ رہے ہیں, اسلام کے نام پر رہ رہے ہیں, اگر ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے پھر ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. سارے سیاستدان میں سب بھائی گرفتاری دینی ہے, ڈٹ کیا ہو. میں چھپنے کے بھی تو خلاف ہوں, بھاگنے کے بھی خلاف, بالکل چھپنے کے بھی خلاف. بالکل آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پکڑنا ہے تو دو نا گرفتاری, باہر چلنا چاہیے. پنجابی کا جملہ ہے, باہر چلنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیل جاتے ہوئے اور جیل سے باہر آتے ہوئے آپ کی شخصیت میں کیا بدلاؤ آیا, مختلف کیا تھا؟ یوں گئے اور یوں آئے. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت, یعنی میچورٹی تو آپ میں پہلے بھی تھی, لیکن مجھے لگا کہ ایک ڈفرینٹ چیز جیسے آپ کے اندر آ گئی ہو. دیکھیں پریکٹیکل ہونا پھر ایک معنی رکھتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے, شاید ٹریننگ آپ کو جلدی, وہ ٹریننگ کا فیز تھا آپ کا.
بہت مشکل ہے. کہتے تنہائی بہت مشکل ہے. کیڑیوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے, اپنے حال دل کہنا پڑتا ہے. بلبل کی آواز بڑی سکھاتی ہے. کسی پرندے کی آواز آ جائے تو انسان کسی دیر سنسنا وہ کانوں کو شکر دیتی ہے کہ آپ سے کوئی انسان نے بات نہیں کرنی, آپ نے اسی کمرے کے در و دیوار کو دیکھنا ہے. تو اب تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یار اللہ کبھی دوبارہ جیل نہ بھیجے. اللہ تعالیٰ جب بھی بھیجے حق کی بات پر ضرور بھیجے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ امتحان نہ لے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر امتحان سے بچائے, لیکن اگر حق کی بات پر کچھ بھی آ جائے تو وہ ہونا چاہیے. آپ اپنے نظریات کے لیے, بڑے بڑے لوگوں نے جیلیں گزاری ہیں یار, دیکھیں آپ, مطلب جیلیں کون سا معنی رکھتی ہیں, ہمارے بزرگوں نے گزاری ہیں یار. دیکھیں آپ, نیلسن منڈیلا نے جیل گزاری ہے. ہمارے نزدیک اس کے جو بھی نظریات ہوں وہ اپنے نظریے سے قائم تھا, گزاری ہے, کوئی مسئلہ. آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ اس آنکھ سوچی کرتا ہوں, کیوں نہیں کرتا, سبھی کرتا ہوں. تو آپ بڑے بڑے لوگ جن لوگوں نے فیض نے گزاری ہے, جن لوگوں نے جیل میں ڈالا آپ کو, وہ تو خود جیلوں میں ہیں, اور اب آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نہ کریں یہ نہ کریں, تو آپ کو اپنے ظلم بھول گئے. نہیں, آپ کیا مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہے میں بھی دہراؤں؟ اچھی بات تو یہی کہ نہ کریں آپ. بالکل بھی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کسی چیز کی بھی ان کی غلط چیز کی حمایت نہیں کی. کہا مجرم ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں جس کو مجھے, اس کو سزا ملنی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو مجرم نہیں ہے, میرا وہ موقف وہ بھی ہے, آج بھی وہی ہے کہ ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. آپ جب کہتے ہیں کہ 295C کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, تو کیا کسی بھی قانون کا کسی عام شہری پر غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک. ہمارا موقف. کسی سٹیج پہ عمران خان آپ کو بہت مظلوم لگے ہوں اور آپ کے دل میں خواہش آئی ہو کہ یار اب اس سے مل کے کچھ میں کر دوں یار, کوئی ایسی سٹیج آئی کوئی؟ نہیں, عمران خان مظلوم نہیں لگا کبھی. نہیں لگے؟ ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا, چیزیں ہوئیں, پولیس آئی, کیا کیا نہیں ہوا؟ وہ مظلوم نہیں لگے, یہ طریقہ کار غلط لگا. طریقہ کار غلط لگا. مظلوم آپ اس میں یہاں پر کہہ نہیں سکتے نا, کہ وہی شخص وہی حرکتیں کر رہا ہے, شاید اس کو آج عقل آ جائے اس بات کی. تحریک لبیک کے پاس ایک بات ہے کہ وہ ظلم کرنے کے بعد قوم سے آ کر خطاب کر رہا ہے سرکاری ٹی وی پر کہ چھوٹا سا طبقہ ہے, میں ان کو کہتا ہوں باز آ جاؤ, یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ شکر کریں ہم نے کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی دبائی نہیں. آپ نے ابھی 27-28 دن تقریباً آپ نکلے, پاکستان بچاؤ مارچ کیا, یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ہم نے کبھی آپ کو دیکھا, آپ کبھی ٹریکٹر چلا رہے ہیں, کبھی بائک چلا رہے ہیں, ہیوی بائک چلا رہے ہیں, کبھی آپ گھوڑوں پہ ہیں, کبھی مطلب آپ نے ساری سواریاں کر لی. میرے خیال سے درمیان میں ہیلی کاپٹر رہ گیا شاید. چلے وہ بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے. تو کیا یہ مطلب کارکنوں کی خواہش تھی کہ آپ کی اپنی تھی کہ یار یہ بھی کہ موقع کی مناسبت سے وہاں پر ڈیزائن کیا جاتا تھا, کیا تھا یہ؟ وہ ہمارے کارکن تھے, وہ کسی کے پاس ٹریکٹر تھا, وہ ٹریکٹر لے آیا, آئے میرے ساتھ بیٹھے. میں کہا ساتھ نہیں بیٹھوں گا, چلاؤں گا. اور صاحب میں کہا ہاں یار چلا لے. تو اچھا پھر خوشی کی بات ہے, میرے ساتھ, میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے. میں کہا چل. جو آگے کہتا وہ سائیکل والا آیا, اس نے پورے مجمع میں سائیکل اٹھائی, آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے چلو جی. مجھے کہتا ہے آپ آگے بیٹھے, میں کہا نہیں, سائیکل میں چلاؤں گا, تو آگے بیٹھے گا. چلو سائیکل چلا لی, کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی طرح ہی سارا کچھ. تو آپ کی تو بہت آپ کے خلاف جو میمز بنتی ہیں, کیا آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ ہاں دیکھتا رہتا ہوں. تو کیا ہنسنے کا موقع مل جاتا. کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ قوم مسخری ہے اور اس کا کام ہی ہے کہ ہر سیریس چیز کو مذاق اڑاتی ہے. آج سیریس تب ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے. سیریس ہاں, تب تو کہتے ہیں بڑا فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے آج تک قوموں کا ان چیزوں سے تو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی. یہ سارے مل کر, میں کہتا ہوں جی سرکاری سے لے کر آخری شخص تک بھی میم بنائے, فرق نہیں پڑتا. آپ کا تو آج کا جو موقف ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور سرکار کے خلاف ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے, اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں؟ یعنی یہ کس کو نہیں کہا جاتا, یہ الزام کس کے سر پر نہیں, ان کی آنکھوں کا اتنا معتبر الزام اگر ملتا ہے تو لیجیے شوق سے. تو یہ تو سب کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے سوچا نہیں کہ آپ کے ارد گرد سیکورٹی بھی ہونی چاہیے آپ کے اپنے لیے؟ دیکھیں میں اپنے والد صاحب سے نہ زیادہ کسی طریقے سے کوئی 1 انچ بھی میری ان سے مطلب کسی بات میں آگے نہیں ہوں. ایک بات کر, تو میں نے ان کو ساری زندگی دیکھا, ان کی دشمنیاں بھی اول سے لے کر آخر تک. دشمنی سے مراد اللہ رسول کے نام پر انہوں نے جناب فرانس کو بھی للکارا, انہوں نے ان طاقتوں کو بھی للکارا, چائنا ان کو بھی للکارا کہ تم نے اویغور میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کر رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے عالمی, قومی, ملی, ہر چیز, ہر طاقت کو سامنے رکھا, لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھا. آپ کے ساتھی مشورہ تو دیتے ہوں گے؟ ساتھی تو پھر ہوتے ہی مشورے کے لیے. آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ خطابات بھی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. کیا یہ آپ کی خواہش ہے
پارٹی چاہتی ہے, یعنی کیا اس کی بنیاد ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا. بالکل ان کا حق ہے پورا, لوگوں کی چاہت بھی ہے, ان کا پورا حق ہے, میری چاہت اول ہے بالکل. اور جس طرح میرے والد صاحب نے مجھے ہر جگہ پہ ٹرین کیا ہے, میری تو کوشش ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ٹرین ہو. آپ بیسیکلی ان کو ٹرین کر رہے ہیں؟ ہر طرح سے ٹرین کر رہا ہوں. وہ ایک اچھا کارکن ہے, وہ ایک اچھا مینیجر بنے, وہ اچھا ساری چیزیں, بہت اچھا چیزوں کو لے کر چل رہا ہے. میری تو خواہش ہے بالکل چلے. آپ نے یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ابھی, اس میں مطالبہ رکھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا, آپ نے اردو زبان کا مطالبہ رکھا, اس طرح کے بیشتر مطالبات ہیں, جس طرح تیل سستا کیا جائے, پیٹرول لوگوں تک ریلیف پہنچایا جائے 100%. عافیہ صدیقی کو معاملہ میرے خیال میں ادھر ہی بیٹھ کے مجھے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے, جہاں آپ بیٹھے تھے, آپ کا نام بھی لیا, اس وقت سب سے زیادہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کو کیس کو سیریس لے رہی ہے. تو کیا کوئی ایسا موقع آئے گا کہ آپ امریکہ جا کے ان سے مل کے آئیں گے, یا آپ خود ڈائریکٹ خط و کتابت کریں گے امریکہ کے ساتھ؟ کیا آپ نے اس سے اگلا لائے عمل کیا سوچا ہوا ہے؟ اس سے اگلا لائے عمل میں نے تو ذاتی طور پر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر عافیہ صدیقی کی رہائی, ان کی قید کے بدلے جو باقی رہتی ہے یہاں کہتے ہیں, تو میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں کہ بھی اگر امریکہ کو چاہیے تو ہم آ جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر بالکل اپنے آپ کو پہلے پیش کرتا ہوں کہ اگر عافیہ صدیقی کی باقی قید وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں رہا کرنا, تو خاتون ہے, حقوق نسواں جو بھی انہوں نے ایک پوری دنیا میں ڈھونگ رچایا ہوا ہے, اس کی بنیاد پر قیدی کا تبادلہ کر لیں. تو میں تیار ہوں, مکمل تیار ہوں, ذہنی طور پر تیار ہوں. اور دل سے پوچھا ہے کہ تیار ہو گے نہیں, غیروں کی قید ہے, چلو اوپروں کی تو دیکھیے, غیروں کی بھی دیکھ لیں گے. تو یہ میرا ہے کہ اگر تبادلے تک بات آ جائے کسی طریقے, ہمیں یہ کہا گیا کریڈٹ, میں نے کہا بھائی ہمارا نام بھی نہ لو, واللہ نام نہ لو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ ہم خود خاموش ہو جائیں گے, آپ بتاؤ کہ ان کا, ہم خود خاموش ہو جائیں گے. آپ عافیہ صدیقی کو کسی طریقے سے لے آؤ. آپ لوگ 27-28 دن لگا کے اسلام آباد تک کے قریب پہنچتے ہیں, اور حکومتی کمیٹی جب آپ کے مطالبات پہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ لوگ آپ کے مطالبات میں واقعی پورا اتریں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو وقت بتائے گا. اگر نہ ہوا تو پھر آگے دیکھیں گے, پھر ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کیا معاملات کرنے ہیں, وہ پھر. پاکستان میں جو غیر ملکی سفیر ہوتے ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے قائدین سے ملتے ہیں, ان کی پارٹی آفس میں جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم نے کسی اس طرح سے ملاقات ہم نے نہیں دیکھی آپ کی؟ ہمارے پاس آئے ہیں لیکن کیمرے کی آنکھ سے بچ کر آتے ہیں. بابا جی کے دور میں بھی آئے, رشینز بھی آئے, اور غالباً چائنیز آئے یا امریکن آئے. تو آپ لوگ رات کے اندھیرے میں آئے. اچھا, ملوانے والا بھی میں ہی تھا, مڈل مین میں ہی تھا. اچھا, کیونکہ انہوں نے اپروچ مجھے کیا. آسٹریلین ہائی کمیشن سے بھی لوگ, ٹھیک ہے, جو ان سے گفتگو ہوئی, کاش وہ میں ریکارڈ کر پاتا. انہوں نے کیا وہ چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے, آپ ہمارے لیے کام کریں, ہم آپ کے اوپر شیلٹر کرتے ہیں. صاحب ذرا ہر لابیز پورے دنیا میں, پاکستان میں بھی امریکن لابی کام کرتی ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں, اور رشین بھی کام کرتی ہے, اور باقی سارے کرتے ہیں اپنے اپنے ملکوں. تو کہا یہ بات میرے سامنے اب کی ہے, دوبارہ نہیں دہرانا. میں پاکستانی ہوں, خالص پاکستانی ہوں. اگر مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میں اپنی وطن کے ساتھ ہوں. آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے اپنے مسائل پر پاکستان کے ساتھ, وہ بات کریں. اگر آپ ہمیں ذاتی حیثیت میں لینے آئے تو پہلے پاکستان, پھر آپ. ٹھیک ہے, ہاں, وہ میرے جا کر اداروں سے بات کرو, اور آپ کو جو بھی چاہیے ان سے بات کرو. انہوں نے کہا اتنی طاقت ہے, اتنی اسٹریٹ پاور ہے, تو آپ ہمارے حصہ بنے, ہمارے لیے کام کریں. یہ طاقت ہم نے آپ لوگوں کے لیے نہیں رکھی ہوئی, یہ طاقت اسلام اور پاکستان کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک لبیک کو کبھی موقع ملے گا اور پاکستان کی حکومت تحریک لبیک کو ملے گی؟ کیونکہ پاکستان میں انشاءاللہ مذہبی جماعتوں کو بہت مشکل سے اقتدار ملا ہے, اور ملا بھی ہے تو تقسیم ہو کے ملا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا, ماحول بنے گا. ہمیں پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اور جس یقین پر ہمارا قائد ہے, مجھے تو اس یقین پر بھی یقین ہے. تو آپ کے خیال میں جب آپ لوگ آئیں گے تو پاکستان کا کلچر آپ تبدیل کریں گے, یا جیسا چل رہا ہے چلتا رہے گا؟ کس کلچر کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر اگر موسیقی ہے, لوگ موسیقی کر رہے ہیں, دیکھیں اسلام سے متصادم اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم ان کے پاؤں پکڑ کے بھی ان کو منانا پڑانا منا لیں گے یار, یہ کون سی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمیں اسلام کی یار آپ مہربانی کریں, آپ ادھر آ جائیں, پاؤں پکڑنے پڑے, ان کی منت ترلے کچھ بھی کرنا پڑا, ہم ان کو منا لیں گے انشاءاللہ پوری ہے, لیکن جبر کے ساتھ نہیں, ظلم کے ساتھ نہیں, اصولوں پہ رہتے ہوئے منا لیں گے. اسلام سے متصادم اگر جن چیزوں کی اسلام نے اجازت دی ہے, ہم کون ہے روکنے والے؟ آپ خود کوئی ڈرامہ یا مووی یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, ڈاکومنٹریز وغیرہ؟ لوگوں نے تو ارطغرل دیکھا ہے, جب آیا تھا ہم نے تب دیکھ چھوڑا تھا. اچھا, دیکھ لیا. اس کا مطلب آپ بھی نیٹ فلکس وغیرہ دیکھتے ہیں؟
نیٹ فلکس پہ تو نہیں دیکھا تھا. اچھا لیکن آپ اس کے یوزر نہیں ہیں. نہیں. ویسے اگر آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہو, ٹائم ہو, تو کیا آپ کرتے ہیں؟ مجھے وہ میرے ساتھی پرسنل میں بھیج دیتے ہیں, کوئی ایسی کام کی چیز ہو تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں. کوئی ایسی. خود آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, سوشل میڈیا میرے موبائل پہ صرف واٹس ایپ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, یا کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے, بہت بڑا وقت کا ضیاع ہے. حاصل کچھ نہیں ہے. میں نے سوشل میڈیا بہت بڑا یوزر رہا ہوں. ہمیں تو یہ بھی پتا چلا کہ پارٹی کا جو سوشل میڈیا پہ آپ کی چلانے والوں میں کچھ ذرا سا نام میرا بھی تھا, کچھ کافی نام تھا آپ کا. جی, کرتا تھا چیزیں, لیکن میں نے سمجھا کہ کچھ نہیں ہے, اس کی بیس نہیں ہے. آپ کسی چیز پر امارت نہیں کھڑی کر سکتے. یہ پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جب سربراہ بنے اس کے بعد کسی پرانے ساتھی نے مخالفت بھی کی, یعنی آپ سے اختلاف کیا؟ جی, اب میرے دوستوں کو آج بھی مجھ سے اختلافات رہتے ہیں اور بخوشی قبول کرتا ہوں. میرے بڑے بڑے مطلب وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہم نوا ہم پیالہ. تو لوگ تو اس موقع پہ پارٹی سے نکال دیتے ہیں. پارٹی سربراہ پاکستان میں بڑا پاورفل ہوتا ہے. نہیں, میرے سے آج بھی جو میرے دوست خفا ہو کر گئے ہیں یا ناراض ہو کر گئے ہیں, ان کے لیے آج بھی میرے راستے کھلے ہیں. یہ کون سی بات؟ آپ کی زندگی کی ایسی بڑی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکل. خواہشات تو کبھی تکمیل نہیں پاتی, ان کے اوپر انسان جیتا ہے, تو انشاءاللہ ہو جائیں گی پوری. آپ ملک سے باہر جانے کا یا یہاں پہ سیر و سیاحت کا کوئی سیر و سیاحت کا شوق تو ہے, لیکن ملک سے باہر جا کر نہیں ہے. کوئی ٹریک نہیں کرتا. اب ایسے یہ ماوران نہاری اوپر علاقے دیکھنے کا شوق ہے جہاں سے اسلام پاکستان میں ہے, جن کی تاریخ بڑی قدیم ہے, اور یہ دیکھنے کا شوق ہے. کون سا ایسا اس وقت سیاستدان ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مناسب سیاستدان ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, اس کو یا تو ہماری پارٹی میں ہونا چاہیے یا اس پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے؟ سعد رفیق صاحب. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط جگہ پہ بیٹھے ہوئے؟ نہیں, وہ جہاں پر بھی ہے وہ وہاں ٹھیک ہے, کیونکہ میری 1-2 منٹ کی ملاقات ہے جب وہ فاتح کے لیے آئے تھے. تو جب میں نے بات کی نا, تو کہتے پاکستان میں نظریہ کمزور ہے, شخصیات مضبوط قوی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, پاکستان میں نظریہ کمزور ہے اور اس کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز مضبوط ہے. تو اس پر انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے ان کو دیکھا, اور پھر کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے لگا کہ یہ شخص رکھتا ہے کوئی نہ کوئی بات. کون سی سیاسی پارٹی ہے جس سے اتحاد کیا جا سکتا ہے تحریک لبیک کا؟ جو بھی ہمارے نظریے پر آ جائے اس کے ساتھ اتحاد, چاہے تحریک انصاف ہی آ جائے, کوئی بھی آ جائے. اچھا, ہمارے نظریے پر آ جائے, ناموس رسالت ختم نبوت کے اولین یہ بات ہو جائے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اسلام, عوام, پاکستان اور عوام. اگر اس پر آ جائے تو بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. جس کو دل کرے وہ ہمارے پاس صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے. آپ بھی کیفیز پہ جاتے ہیں, کافی پیتے ہیں, آپ کا بھی ماڈرن لائف سٹائل ہے یا آپ ابھی سادگی سے ہی رہتے ہیں؟ میں نے دیکھے شمع ہر رنگ میں جلتی ہے ساروں نے تک دیکھی, میں نے ہر چیز ہے دنیا کی. یہ نہیں ہو سکتا. کیفیز بھی دیکھے ہیں, ساری چیزیں دیکھی ہیں, لیکن شوق نہیں ہے ان چیزوں کا. دیکھا ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے, خالی ہے یار, دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. میں نے تو کوئی چیز میں نتیجے میں کیا نکلتا ہے, وقت کا ضیاع یا کوئی ایسی چیز جس کا مقصد ہی کوئی نہیں. دیکھیے با مقصد چیزوں کے کرنے کا مزہ آتا ہے نا. کیا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب دیکھیے ایک ماحول انسان کو سحر انگیز کر دے, کسی کی گفتگو, کسی کا معنی, کسی کی شخصیت انسان کو سکے. ان چیزوں میں تو میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں پائی کہ جس سے انسان کی کیفیت بدل جائے. ہاں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا معصوم بچہ یہاں لگایا جاتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو آپ کبھی اپنے بارے میں سوچتے نہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ایک دم, کہ ان 4-5 سالوں میں صورتحال اتنی بدلی؟ میں نے دیکھا, میں آپ کے ادھر گیا تو آپ کے پاس ایک لڑکا آیا, اس نے کہا جی میں CSS کا میرا کل پیپر ہے اور آپ میرے پین پہ پھونک دیں. ایک بچہ آیا, اس نے آپ کو پانی دیا, پانی کی بوتل دی اور آپ نے اس میں پھونک. تو یہ کیا ہے؟ ان کا یقین تو ہے کہ آپ اگر اس پین پہ پھونک دیں گے تو شاید ان کا پیپر اچھا ہو جائے گا, وہ کل کو CSP آفیسر بن جائے گا. آپ نے خود سوچا کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس نے مجھ سے کہا آپ پھونک دیں پین پر, تو میں نے کیا پڑھا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. ٹھیک ہے, یہ پڑھا باخدا. تو باقی جو دوسرا آیا اس نے کہا جی میں بیمار ہوں غالباً, کہ مجھے والدہ بیمار ہے. تو وَإِذَا بَطَشْتُم جَبَّارِينَ اور اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء, جو حدیث پاک میں دعائیں ہیں وہ پڑھ کے پھونک دینا. ہمارا کام ہے, تو لوگ آتے ہیں, ان کا کام ہو جاتا ہے, ہماری بات میں. یہ میرے لیے اپنے حیران کن تھا. میں آپ کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ دیکھتا ہوں, لیکن لوگوں کی عقیدت کا ایک مختلف پہلو ہے.
کہ لوگ آتے ہیں اور چیزیں آپ سے کرواتے ہیں اور یہ کام ہو بھی جاتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کرنے والا ہے, ہم وہ اس کی منشا اور مرضی کے مطابق جو کام بہتر ہوتا ہے. ہم تو دعا بھی یہی کرتے ہیں, کوئی ہم سے دعا کرواتا ہے کہ یا اللہ اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو کر دے, نہیں ہے تو دعا ہی ہے نا جی, دعا ہی دیتے ہیں ہم, اور کیا کرتے ہیں. کوئی دل کی بات کہہ دیں تاکہ ہم اسے اب ختم کریں معاملے کو. نہیں اتنی جلدی ختم کر دیں, ابھی آئے, ابھی بیٹھے, ابھی دامن سنبھالا ہے, تمہاری جاؤں جاؤں نے ہمارا دل نکالا ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگا, مجھے نہیں پتا کہ کنسیپٹ کیا, لیکن مجھے اچھا لگا کہ آپ بیٹھے اور آپ بلا کہتے ہیں نا تھکن کے آپ بات کرتے رہتے ہیں, تردد کے بات کرتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. ورنہ اتنی کم عمری میں یہ حوصلہ بھی کم سے آتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ میرے ساتھ پاور بھی ہے, میں ایک پارٹی کا سربراہ بھی ہوں, لیکن مجھے اچھا لگا آپ کا آنا آج. وہ کیا کہتے ہیں, بڑے مزاجوں کے خاک چھانی ہے, بڑے حوصلوں وہ بڑے رویوں کو کھنگالا ہے, پھر جا کر کہیں یہ توازن کرا رہا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی شکریہ. بس یہ ہے کہ مزاج سے لے کر قوم کے سیریس ہونے تک کا میں انتظار کر رہا ہوں. اچھا, آپ اس انتظار میں کہ یہ قوم کب, یعنی کہ جس قوم کا نظریہ یا رائے ایک ٹویٹر ٹرینڈ بدل سکتا ہے, میں اس قوم کے بارے میں بڑا تشویش میں کہ یار یہ تو بڑی جلدی یار. یہ شاخ, اقبال نے بھی کہا نا, تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی ایک بات ہوتی ہے, ایک بات, انسان ہے, خامیوں کے پتلے ہیں. آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہما یارا جنت ہما یارا دوزخ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ٹرینڈ اور ایک چھوٹی سی بات کسی کو کسی بات, آپ اس کی اچھائیوں کا انتخاب کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی یہی کہا تھا جب دریائے دجلہ کراس کیا تھا, انہوں نے گھوڑے ڈالے, جب انہوں نے کہا کیسے پار کریں گے, انہوں نے کہا اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوئیں تو ہم پار کر دیں گے, اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے تو ہم ڈوب جائیں گے. تو کسی کی اچھائیاں زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ لگ جانا چاہیے, اگر کسی کی برائیاں زیادہ ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. واہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا پروگرام. آپ کو اچھا لگا یا برا لگا, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن اس کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے. آپ کا جو بھی نظریہ, جو بھی سوچ ہے اور جو مزید سوال ہیں وہ بھی آپ نیچے کر سکتے ہیں. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو دیجیے لانے کے بعد.